बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। आप लोग कैसे हैं? और जनाब, जो वीकेंड गुजरा है, इंतहाई हेक्टिक वीकेंड गुजरा, लेकिन पाकिस्तान बीइंग अ होस्ट हम देख रहे हैं बड़ी तारीफ हो रही है, बड़ी पजीराई हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है जो मुज़ाकरात की शक्ल हमारे सामने आई है, उस पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा हम एक तमाम तर चीज़ों का अहाता कर लेते हैं कि सारा इशू बना कैसे, हुआ क्या। रमज़ान का महीना था जनाब, और जिस तरीके से ये जंग शुरू हुई, अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर अटैक किया जाता है और जवाब देता है ईरान और फिर ये जंग फैलती चली जाती है। सब समझ रहे थे लास्ट ईयर की तरह 12 दिन 15 दिन की कहानी होगी, लेकिन मामला चला गया 1 महीना 10 दिन, यानी 40 दिन हम कहें तो गलत ना होगा। 40 दिन तक ये इशू रहा और फिर बात उस पॉइंट पर आ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी आमेज अपनी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे। और जाहिर है जब अमरीकी सदर इस तरह की पोस्ट करे तो फिर सबको याद आ जाता है हिरोशिमा नागासाकी। सबको खतरा था कहीं ऐसा इंतहाई स्टेप न ले लिया जाए। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहले दिन से पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने जो अनथक मेहनत की, कोशिशें की, उसके समरात, उसका नतीजा निकला कि वो ममालिक जो 47 साल से इस तरीके से मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठे थे, माजी में उस तरह के मुआहदे होते रहे, लेकिन इस हाई पावर डेलीगेशन अमेरिका की तरफ से नायब सदर के लेवल का, अहदे के लेवल का बंदा, उसने आकर कभी मुज़ाकरात नहीं किए थे। ये दोनों डेलीगेशन इस्लामाबाद में बैठे, एंड क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात को इसका हम क्रेडिट देंगे, बिकॉज हमारे हिस्से में ये चीज़ आई कि आज दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, और हम इन दोनों फरीक को जो एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे, उनको एक टेबल पर लाकर बिठाया। और आप ये देखें कि पाकिस्तान का काम यहाँ तक था कि पाकिस्तान वो दो फरीक जिन्होंने कभी डायरेक्ट डिप्लोमेसी में एंगेज नहीं किया था, बीच में टेंशन्स थी, दहाइयों की टेंशन्स थी, और टैरिफ्स थे, और उसके बाद फिर रिस्ट्रिक्शंस थी, सैंक्शंस थे, उनको लाके एक मेज़ पर बिठाया। और पाकिस्तान की इस एफर्ट के लिए फिर डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस, बाखर कालिबाफ, उसके बाद फिर सब ने फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहे दिल से शुक्रिया किया। हर ट्वीट में आप देखेंगे जो इनिशियल ट्वीट्स आना शुरू हुई आफ्टर द राउंड ऑफ टॉक्स, उसके बाद उसमें हमने देखा कि हर जगह पे पाकिस्तान लिखा हुआ था। हर जो शख्स, जो भी दोनों फरीकैन के वफ्द में से, दोनों पार्टीज़ में से जो भी टॉक्स में इन्वॉल्व था, सब ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने उन दो फरीकों को लाके बिठाया जिनको कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि आगे कभी डायरेक्ट डिप्लोमेसी करेंगे। साइम, आपको याद होगा कि जब ये डेलीगेशंस पहुंचे भी नहीं थे, तब जो हमारे दुश्मन है, जो पड़ोसी मुल्क है, उसकी जानिब से बड़ी खबरें उड़ाई गई, बड़ी फेक न्यूज़ उड़ाई गई। ये तक कह दिया गया जी कि वापस चले गए हैं, आएंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, जेडी वैंस नहीं पहुंचेंगे, आना नहीं चाहते हैं, इस तरह। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हमने देखा पाकिस्तान ने खुद, जेडी वैंस जब यहाँ से गए तो उन्होंने बड़ी पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ की, इसी तरीके से ईरानी डेलीगेशंस ने भी। लेकिन देखें, मामला जहाँ पर आकर रुका है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। वो जो ईरान की जानिब से जो सैंक्शंस उठाने का मुतालबा है, और कहा जा रहा है कि हमारे जो एसेट हैं उनको जी अनफ्रीज़ किया जाए। दूसरा ये कि इनरिच्ड यूरेनियम वाला मामला, यहाँ पर आकर मामला रुक गया है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ये जो दो फरीक हैं, और या अगर हम ये समझें कि 21 घंटे की बैठक में इतने सालों का जो एक दूसरे के खिलाफ जो मामलात हैं, जो चपकलिश है, वो जो एक जंग है, वो रुक जाएगी, वो आकर किसी नतीजे पे पहुंच जाएगी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा, कहते हैं ना, मिसकैलकुलेशन होगी, क्योंकि ये मुज़ाकरात जी जितने लॉन्ग टर्म होते हैं उतने ही इनकी बारीकियों को देखा जाता है। हमने तो ये तक सुना है कि जी एक कौमा, एक फुल स्टॉप पे ही मुज़ाकरात जो हैं वो अपनी सूरत इख्तियार चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बैठक से हम ये तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, लेकिन इस बैठक का होना, इस टेबल पर दोनों फरीक को बिठवाना, ये इटसेल्फ बड़ी कामयाबी। देन अगेन अभी जो चीजें हैं वो ओपन एंडेड है, दोनों साइड से कोई हतमी बात नहीं आई अभी। जेडी वेंस भी कह के गए थे कि हमने ईरान को कुछ निकात दिए हैं। ईरान की तरफ से भी अब यही चीज़ सामने आ रही है, यही पॉइंट सामने आ रहा है कि हम कुछ निकात अमेरिका के पास है। ऑब्वियसली कोई कपड़ा खरीदने तो नहीं जा रहे हैं, कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। यहाँ पर दिहाइयों की आइस है, और वो आइस ब्रेक हो रही है, मेल्ट हो रही है। उनके निकात पे वो गौर करेंगे, ईरान के निकात पे अमेरिका गौर करेगा। लेकिन ट्रंप ये कह रहा है कि यूएस ईरान सीज फायर जो है इट इज़ होल्डिंग वेल।
ہولڈنگ ویل. اب اس بات سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سیز فائر والا معاملہ ہے وہ الحمدللہ ابھی تک صحیح جا رہا ہے, اور یہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر, نیوکلیر ویپن کے اوپر, ان دو چیزوں کے اوپر بیک ڈور بہت ساری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, اور یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں. کیا لیٹسٹ اس وقت بیانات ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے. جے ڈی وینس کیا کہہ رہے تھے جب وہ یہاں سے گئے ہیں, تو اس پہ بھی ذرا روشنی ایک بار پھر سے ڈالیں گے کہ جب وہ پاکستان میں تھے جانے سے پہلے انہوں نے کن الفاظ میں گفتگو کی, ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. The President told us, and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. The fact that J.D. Vance said کہ we have not reached an agreement, اور اس کے اوپر یہ ہے کہ بات ایران سے انہوں نے یہ کہی کہ آپ سیک نہیں کریں گے نیوکلیر ویپن کو. لیکن having said all of that, آپ کو ایک راؤنڈ اپ دے دیا ہم نے. اسلام آباد اوور دا ویکینڈ مرکز نگاہ بنا ہوا تھا پوری دنیا کے لیے. ایک سینٹر اسٹیج اسلام آباد نے سنبھالا ہوا تھا, انٹرنیشنل میڈیا اسلام آباد میں تھا, اور کیا انتظامات ہیں صرف, مطلب ہیٹس آف ٹو دا انتظامات جو انتظامیہ ایز ویل. کنونشن سینٹر میں ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کے لیے ایک الگ سے سارا سیٹ اپ کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر ٹاکس ہو رہی تھیں ایک طرف, اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ بتائیں کہ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات تھے پوری دنیا سے. اچھا, جو وٹنس کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے ان ٹاکس کو, وہ بھی بہت سے ممالک سے آئے ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ملٹی ڈائمینشنل ڈپلومیسی پاکستان کی, کہ سعودی وزیر خزانہ بھی اوور دا ویکینڈ پاکستان سے ہو کے گئے, ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ جو چل رہا تھا وہ بھی سارا. تو یہ پاکستان کی ایک ملٹی لیئر ڈپلومیسی جس کے لیے پاکستان کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. یقیناً پاکستان آگے آنے والے دنوں میں بھی اہم رول انشاءاللہ پلے کرتا رہے گا. اور ظاہر ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعریفیں ہوئی اور پاکستان کے بارے میں اچھے الفاظ کا اظہار کیا گیا, تو ذرا اس کی بھی کچھ آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں. A couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. تو یہ آپ نے سنا, اور ظاہر ایرانی وفد کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ایران والوں نے کہا جناب پاکستانی بڑے عوام کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں, فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں, شہباز شریف وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان بڑا زبردست ہوسٹ ہے, اور بڑے نیک نیتی کے ساتھ, بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے امن کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں. تو جناب اس پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب نے جوائن کیا ہے. راشد ولی جنجوعہ صاحب, ظاہر ہے آپ ان چیزوں کی باریکیوں کو بھی سمجھتے ہوں گے. پبلک جو ہے وہ ظاہر ہے, ہم لوگ وی ور ناٹ سرپرائزڈ, ہم سرپرائز نہیں ہوئے تھے, لیکن تھوڑا سا یہ ہوا کہ کسی ایک پوائنٹ پر کوئی ڈیکلریشن مشترکہ اگر آتی تو ظاہر ہے اس سے ایک بڑا اچھا جیسٹر جاتا ہے. لیکن اسٹل ہم اچھی پازیٹیو نیوز اس سینس پہ کہہ سکتے ہیں اسے کہ یہ آن گوئنگ سلسلہ ہمیں لگ رہا ہے. آپ ہمیں کیا بتائیں گے سارے 21 گھنٹے کی جو ایک مذاکرات کی ٹیبل سجی اور اس کے بعد جس طرح کے بیانات ہیں, اور اب جس سچویشن پہ ایران اور امریکہ کھڑے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ جتنا معظمہ آف فرسٹریشن نظر آتا تھا جے ڈی وینس صاحب کی باڈی لینگویج میں بھی, ان کے جاتے ہوئے بھی, تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے غصے میں نہیں ہیں, ڈس اپوائنٹڈ ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت قریب آ گئے تھے وہ اس ایکارڈ کے, اور سمہاؤ یہ ٹاکس ایکارڈ میں کنورٹ نہیں ہو سکی. مگر دنیا اس وقت اسلام آباد ٹاکس کو دیکھ رہی ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ اس پوری ایشو میں ہم نے
सीज फायर जो पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से हुआ है और वो अभी तक होल्ड कर रहा है, अभी तक होप्स हैं, कॉन्टैक्ट्स जारी हैं. इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस. और होपफुली ये इस्लामाबाद अकॉर्ड भी इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ही साइन होगा, क्योंकि देखिए ऑस्लो अकॉर्ड्स में 20 महीने लगे थे, करेक्ट. JCPOA में 9 महीने लगे थे, और इवन कैंप डेविड में कुछ 13 दिन की मुशक्कत के बाद पे डील हुआ था. तो एक दिन में ये एक्सपेक्ट करना ये थोड़ा सा आई थिंक ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने वाली बात थी. अलबत्ता ये ज़रूर है कि अमरीकी इस वक्त लग ऐसे रहा है कि वो ये चाह रहे हैं, वो जल्दी में वो ये एक जैसे डील होता है, दे वांट टू गो एंड शो दैट डील. इलेक्शन ईयर है, वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमने जौहरी जो अफसूदगी है उस सलाहियत से ईरान को बिल्कुल महरूम कर दिया है, और उसको वो लहराएंगे एज अ विक्ट्री कार्ड. तो वो उनको ईरान मेरे ख्याल है इस वक्त जान देने को तैयार नहीं था, और वो कह रहे थे कि हमें जो JCPOA की सतह पे पहले अफसूदगी की इजाज़त थी वो दी जाए. तो यहाँ पे मामला डीरेल हुए, क्योंकि बाकी चीज़ें आबना हुर्मुज़ का खुलना मेरे ख्याल है वो जहरी चीज़ें थीं, और वो बाद में फॉल इन प्लेस हो सकती थी. अब ये एक बड़ी ख़तरनाक सी सिचुएशन है कि अमेरिका ने उसके बाद उसको नाकाबंदी, जिसको ब्लॉकेड भी कहते हैं, वो किया है. और ये इसकी अगर रिटेलिएशन ईरान ने की और सीज़ फायर की ख़त्म हो गया, और फिर GCC ममालिक और अमरीकी बेसिस पे हमले हुए, तो उस वक्त एक बड़ा मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी ईरान के लिए भी और उसके हलीफों के लिए भी. क्योंकि सऊदी अरेबिया पे पहले भी हमला हुआ है, वो एक ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आनी चाहिए. तो ये नाकाबंदी वाला काम ये थोड़ा सा डेंजरस है, इस पे आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए. राशिद साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है. ट्रंप ने कल गालिबन ओवर द वीकेंड वो बहुत सी ट्वीट्स सोशल पे करते रहे, लेकिन एक लंबी सी उन्होंने जो ट्वीट की उसका क्रक्स ये था कि दो चीज़ें थी वेरी सिंपली. एक तो ये था कि ईरान सरेंडर करे अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, एंड सेकेंडली कि वो किसी किस्म का हिंट कर रहे थे कि कोई मिलिट्री ऑप्स होने जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में. उसके ब्लॉकेड के हवाले से बात की. ये ब्लॉकेड से क्या मुराद है, नाकाबंदी से क्या, अमेरिका कैसे नाकाबंदी कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तो वो नहीं, वो उससे आगे जो हाई सीज हैं, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, अच्छा, वहाँ वो अपने बहरी बेड़े और जहाज़ों के ज़रिए वो कर सकता है. ठीक है. मगर देखिए, कोई भी ब्लॉकेड हो, इवन सिविल वॉर में ब्लॉकेड हुआ था सदर्न स्टेट्स के खिलाफ, तो वो उस वक्त सदर्न स्टेट्स ने रन किया था. एक टर्म होती है रन द ब्लॉकेड, तो वो ब्लॉकेड में से भी निकल जाते हैं. मगर भारतौर वो एक प्रॉब्लम होगा अगर किसी शिप पे हमला होता है, अगर ईरानी कोई टैंकर निकल रहा हुआ और उस पर हमला हो गया, तो ये एस्केलेशन की तरफ मामला जा सकते हैं. जो अरबनाए हुर्मुज़ है, ये एक इंटरनेशनल वाटर्स थे, और इनको उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था जैसे एक इंटरनेशनल गुजरगाह होती है. ये टर्किश वाटर्स की तरह नहीं था जिसपे मॉन्ट्रियो कन्वेंशन के तहत कुछ लेवरेज हासिल है तुर्की को. तो ये एक स्पेसिफिक इसकी इंटरनेशनल स्ट्रेट्स का स्टेटस था, जो अमेरिका भी चाहता है, GCC ममालिक भी चाहती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चाहती है. मगर ईरानी चूँकि उन्होंने अब वहाँ पे माइंस ले की हुई हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, वो अभी खोलेंगे तो वो इतनी जल्दी खोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से ख़तरा है जहाज़ों के गुजरने का. फिर वो ये चाहते हैं कि वहाँ से कुछ वो टोल और वो इकट्ठा करें टैक्स, और उससे वार रेपरेशंस की मद में कॉम्पनसेशन हो उनकी. तो मेरे ख्याल ये स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, और सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट तो वही है कि जौहरी अफसूदगी जो एक एज अ सॉवरन मुल्क इस वक्त ईरान नहीं चाहता, कंप्लीट दस्तबरदारी, और ट्रंप साहब उसको एक वार ट्रॉफी के तौर पे इलेक्शन ईयर में शो करना चाहते हैं. और यहाँ पे बात रुकी हुई है. अमेरिका में भी एक स्टेट डिपार्टमेंट में मागा बेस है, वहाँ पे असर रसूख है कंजर्वेटिव्स का, प्रो इजराइल लॉबी का, और मेरा ख्याल है कि वो भी प्रेशर डालते हैं, जो पीस लॉबी होती है उस पर हावी आ जाते हैं. और ये अब देखना ये है कि ये अमेरिका पे डिपेंड करता है कि अगर वो बाकी सारी ऑप्शन समझता है कि नहीं हो सकती, ग्राउंड वॉर एक वर्चुअल उनके लिए. राशिद साहब, पहले भी हमने देखा माजी के मुज़ाकरात में भी, और ईरान तो अग्री करता रहा है हमेशा से. शहीद खामनेई का फतवा भी इस हवाले से था कि हम न्यूक्लियर हथियार इस मद में नहीं बनाएंगे, हम टेक्नोलॉजी की न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाएंगे, लेकिन हथियार नहीं बनाएंगे. ज़ाहिर है इस पे मान सकते थे, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये एक्चुअली बोन ऑफ कंटेंशन बन गई. मैं ज़रा इस तरफ आना चाहती हूँ, कुछ
فورن جو ہمارے یہاں جرنلسٹ آئے ہوئے تھے ان کی کچھ انٹرویوز بعد میں ہوئے, کچھ صحافی ہمارے ان سے بات کر رہے تھے, ان سے پوچھا کہ آپ کیا ڈس اپوائنٹڈ ہیں ساری صورتحال پہ. وہ کہتے ہیں جی ہم سرپرائز نہیں ہوئے, ہم ڈس اپوائنٹڈ ہوئے. اور پھر انہوں نے دونوں ڈیلیگیشنز کا موازنہ کیا. انہوں نے کہا ایک طرف سائنٹسٹ تھے, ایک طرف پی ایچ ڈی تھے, ایک طرف ماہر تھے جو فارن افیئرس کے حوالے سے جو نوک پلک کیسے دیکھی جاتی ہے, کس طرح معاملات کو آگے لے کے جاتا ہے. دوسری طرف ریل اسٹیٹ ڈیلر تھے, اور ظاہر ہے انہوں نے جے ڈی وینس کے حوالے سے کہا کہ وہ اتنے بااختیار نہیں تھے, انہیں ایک ایک پوائنٹ کے لیے واشنگٹن سے بات کرنی پڑ رہی تھی اور وہ اپنے طور پر اس پر کوئی رائے نہیں دے پا رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا امبیلنس قسم کا یہ پورا مذاکرات کی ٹیبل پر فریق جو بیٹھے تھے آئی ٹو آئی نہیں اس لیے وہ دیکھ پائے؟ نہیں, پہلے میں تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر دوں. یہ بیسک جو بعد میں ٹرمپ صاحب نے اس پہ کامنٹ بھی کیا ہے, اٹ از دا نیوکلیئر ویپنز اور نیوکلیئر اس کی جو افزودگی ہے, یہ مین سٹیکنگ پوائنٹ تھا جس پہ ایرانی چاہ رہے تھے کہ وہ اس پہ, ٹھیک ہے وہ فتوے والی بات تو پرانی ہوگی مگر پیسفل نیوکلیئر سے بھی دستبردار کروانا چاہ رہا تھا امریکہ, یہ وہ نہیں چاہ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے باقی ساری چیزیں ڈیریل ہوئی. اینی ہاؤ, جو آپ نے یہ پوچھا اس کا تو جواب یہی ہے کہ یہ امریکہ کا وفد, چونکہ نائب صدر, ایک دیکھیے صدر کے بعد سب سے بڑی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو بریف دیا جاتا ہے, سارا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, سارا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ٹرمپ صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور لگاتار ان سے وہ مشورہ کر رہے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا کوئی یا اس سے بہتر کوئی اور ڈیلیگیشن ہو سکتا تھا. صرف یہ ہے کہ یہ اب امریکہ کا اپنا ڈیسیژن ہے, کیونکہ اگر وہ کمپلیٹ وکٹری چاہتے ہیں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیس کی طرف آیا جائے, تو یہ اب اس کو جو پرو وار اور پرو اسرائیل لابی ہے اس کو رین ان کرنا ہوگا, ورنہ یہ بلاکیڈ والا کام اور اسکیلیشن کی جانب لے جانا اور گراؤنڈ انویژن کی طرف سوچنا, یہ بڑی مشکل آپشنز ہیں جو امریکہ کو اس دلدل میں دھساتی چلی جائیں گی. رائٹلی سیڈ. تھینک یو ویری مچ راشد بن جنجوعہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اٹس ویری ڈیلائٹفل آنر ٹو ہیو یو آن دا پروگرام. ہمارے ساتھ سید محمد علی صاحب موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیں گے. سید محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے وقت نکالا ایئر بائی نیوز کے لیے. سر, دو چیزیں ہیں جہاں پر آ کے تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک ٹینشن آ گئی ہے, ایک سم واٹ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ڈیڈ لاک یا بے نتیجہ وہ چیز ہو گئی. وہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹریٹ آف ہارمز میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم بلاکیڈ کر دیں گے, ناکہ بندی کر دیں گے. سیکنڈلی جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے ایران سرنڈر کرے. فیبروری میں جب جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے جس کو یو ایس ایران نیوکلیئر ٹاکس کہا جا رہا تھا, اس میں عمان جو کہ میڈیٹر تھا اس کی طرف سے جانب سے بھی یہی کامنٹ آیا کہ ایک اچھی پروگرس جاری ہے. پھر عباس راغچی صاحب نے بھی یہی کہا کہ سینکشنز ریلیف میں اور ہماری طرف سے جو ہم نے نیوکلیئر سے سرنڈر کرنا ہے اس میں بھی اچھی پروگرس جاری ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوا سارا سسٹم. جب ایران کا یہ موقف تھا ہی آلریڈی, اور ہمیں سب تجزیہ کار بھی یہ بتا رہے تھے, ہم دیکھ بھی رہے تھے, خبریں بھی پڑھ رہے تھے, رپورٹ بھی کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی فیبروری کے جو مذاکرات تھے, جو اس پہ جتنی بھی ٹاکس ہو رہی تھی, کہ ایران واز ریڈی ٹو گیو اپ آن دا نیوکلیئر انریچمنٹ اینڈ ایران از ریڈی ٹو سرنڈر دا نیوکلیئر پروگرام, ویپن پروگرام ایز ویل. تو پھر یہ سارا معاملہ لے دے کے آ کے نیوکلیئر ویپن پروگرام پہ کیسے پھنس گیا؟ بہت شکریہ سائم اور صدف. دیکھیں, میں اس میں دو تین پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ان انتہائی تاریخی اور غیر معمولی جو مذاکرات ہیں ان کی اہمیت اور نزاکت کو سمجھنا چاہیے. یہ اس لیول کی جو لیڈرشپ ہے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ, ایک نمبر 3 جو سب سے پاورفل اور بااختیار شخصیت ایران کے ہیں, ان کے سامنے تقریباً پاکستان کی بڑی محنت اور سفارتکاری کے نتیجے میں تقریباً 47 ایئرز کے بعد ان کی ملاقات فیس ٹو فیس ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت تاریخی معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا, چاہے ایران کی قیادت ہو یا امریکہ کی قیادت ہو, ان دونوں نے بالکل واضح الفاظ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہمارے وزیر اعظم کو سراہا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور انتہائی زبردست طریقے سے اس پورے عمل کو جو ہے جاری رکھا. تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں بہت سے پیچیدہ معاملات ہیں, جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی ذکر کیا ان کی یورینیم انریچمنٹ کا اور دیگر معاملات ہیں, تو آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو جے سی پی او اے ہے, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, جو کہ ایران نے امریکہ سمیت 6 ممالک سے, امریکہ, برطانیہ, فرانس, چین, روس, جرمنی اور IAEA کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تھا, اس میں تقریباً 12 سال لگے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اس میں ہمیں
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इस पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात जारी रहें। बल्कि मैं ये तजवीज़ आपके ज़रिए से देना भी चाहता हूँ कि देखें, इस्लामाबाद टॉक से अब हमें इस्लामाबाद प्रोसेस की तरफ बढ़ना चाहिए। और देखिए, बहुत ज़्यादा तनाव में और कशीदगी में डेफिनेटली इन तवील मुज़ाकरात में कमी तो आई है, लेकिन अब इस मोमेंटम को मेंटेन करने और मज़ीद पेशरफ्त के लिए, देखें ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी जो ट्वीट आखिर में किया है, उन्होंने कहा है कि बहुत करीब आ गए थे। तो अब इस कुर्बत को फॉर्मेलिटी में बदलने के लिए अब आपको इस प्रोसेस को जारी रखना ज़रूरी है, ताकि तनाव में भी इजाफा ना हो, और जो पेशरफ्त इस्लामाबाद में ऑलरेडी हो चुकी है अगले राउंड्स में उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। लेकिन इसको एक इवेंट के मुकाबले में एक देरपा और मुसलसल सिफारती अमल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। मेरी तजवीज़ ये है कि इसको इस्लामाबाद टॉक से इस्लामाबाद प्रोसेस में कन्वर्ट किया जाए, जिस तरह दोहा प्रोसेस है या इस्तांबुल प्रोसेस है, जिसमें आलमी ताकतें जो हैं पेचीदा और मुश्किल मसाइल पर रेगुलरली कंसल्ट करके हल तलाश करने की कोशिश करती रहती हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, और हमने माजी में भी देखे जब इस तरह के पेचीदा मुज़ाकरात होते हैं या मामलात डिस्कस होते हैं तो राउंड्स ऑफ सेशंस होते हैं, और वो उस पर हम ये नहीं लगा सकते कि जी एक ही बैठक में या कुछ ही घंटों में जो है अब किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। 47 साल की दोनों ममालिक की हम देख रहे हैं, एक सर्द महरी है, उसमें एक जंग है। मोहम्मद अली सईद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, ज़ाहिर है उनकी तरफ से आते बयान जो कब क्या सूरत इख्तियार कर लें ये भी नहीं कहा जा सकता। कहते हैं जी टेम्पररी यूएस ईरान सीज फायर होल्डिंग वेल, ये कितना पॉजिटिव जेस्टर है, इससे हमें ये सिल्वर लाइनिंग है हमारे लिए। दूसरी तरफ से हम ये देख रहे हैं ईरान अभी भी कहता है कि अगर मकसद मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जा सकते हैं तो वी आर रेडी। तो हमें दोनों तरफ से जी एक तरह से पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, लेकिन स्ट्रेट हार्मोज के ब्लॉकेट का हवाला देके आप समझते हैं कि जिस तरीके से वो पहले मदद मांग रहे थे कि नेटो आ जाए, दीगर कंट्रीज आ जाएं, अमेरिका को वो मदद हासिल होगी कि नहीं, या दूसरे ममालिक का भी अब ये प्रेशर होगा अमेरिका पे कि आप इन्हीं टॉक्स को आगे बढ़ाएं और डायलॉग के जरिए इस मसले का हल निकालें? बहुत अहम सवाल किया आपने सदर। देखें, इसमें भी दो तीन जो अहम पहलू आपके सामने रखता हूँ। पहले ये आपने जो अबनाए हरमज़ की ब्लॉकेज की बात की, मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिका की जानिब से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश का और हिकमत अमली का हिस्सा है। अमली तौर पे ये इतना आसान भी नहीं होगा और इतना फ़ायदेमंद भी नहीं होगा। फ़ायदेमंद क्यों नहीं होगा? देखिए, ईरान ने भी कहा है, ईरान ने भी कोई जो अबनाए हरमज़ है मुकम्मल तौर पे बंद नहीं की हुई है। उसका मौक़िफ़ ये है कि जनाब जो हमारे ख़िलाफ़ जंग में जो ममालिक शरीक हैं, सिर्फ़ उनके जहाज़ों को हम रोक रहे हैं। जो ममालिक इस जंग में शरीक नहीं हैं उनके जहाज़ों को नहीं रोक रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका भी डेफिनेटली वो सिवाय ईरान के किसी और मुल्क के जहाज़ को अगर रोकता है तो इसका तो कोई फ़ायदा अमेरिका को नहीं होगा, बल्कि जो उसकी आलमी हिमायत है उसमें मज़ीद कमी आएगी। तो और तीसरी बात यह है कि देखें, हकीकत यह है कि ईरान का सबसे बड़ा जो तेल का ख़रीदार है वो चीन है। तकरीबन 87% जो तेल की एक्सपोर्ट्स हैं ईरान की, वो चीन को जाती हैं। तो अगर चीन के फ्लैग कैरियर शिप्स जो हैं, जो उनके तेल बरदार जहाज़ वो ईरान से वापस चीन जाते हैं तेल लेके, तो जाहिर बात है अमेरिका इतने बड़े आलमी ताकत के जहाज़ों को थ्रेट करना, रोकना, ये निशाना बनाना तो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो फिर आलमी जंग छेड़ने के मुतरादिफ होगी। तो प्रैक्टिकली ये ऐलानात जो है ना, इन पे अमल दरामद जो है और इनको दूसरे पे दबाव डालने में इस्तेमाल करने की कोशिश तो है, लेकिन इसके कोई देरपा और कामयाब होने के इम्कानात इतने ज़्यादा नहीं देख रहा। दूसरी बात यह है कि देखिए, कामयाबी जो है इस्लामाबाद टॉक्स की सबसे बड़ी उसकी दो तरह की कामयाबियां तो हमने ऑलरेडी अचीव की हैं। एक तो तारीखी कामयाबी है कि 47 साल बाद हमने इतनी ज़्यादा मुखासमत और दुश्मनी के बावजूद उनकी क़यादत को एक मेज़ पे लाया और दोनों ने हमें सपोर्ट और अप्रिशिएट भी किया इस कोशिश को। दूसरी बात ये, तनाव में किसी हद तक कमी आई है। और देखें, हमले जो बराह रास्त बड़े पैमाने पे ईरान पे हो रहे थे वो रुके हैं उनमें, और ईरान की जानिब से भी जो हमारे अरब भाइयों के खिलाफ और दीगर अमरीकी अड्डों पे हमले हो रहे थे उनमें कमी आई है। तीसरी बात यह है कि सबसे बड़ा एविडेंस इन मुज़ाकरात की कामयाबी का ये होगा कि ये जो जंग बंदी इस वक्त है ये जारी रहे और दोबारा जंग ना छिड़े और दोनों ममालिक जो है
اپنی پھر دیکھیں ان دونوں کے اوپر داخلی دباؤ بھی بہت زیادہ ہے. وہ دونوں وکٹری اس لیے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عوام کو یہ تاثر دینا ہے کہ جناب ہم نے دوسری سائڈ کو شکست دے دی ہے, ہم نے ان کو ہرا دیا ہے, صرف ہم جیت نہیں گئے ہیں. تو وہ ان کی ایک سیاسی جو ہے مجبوری بھی ہے. اور یہ وکٹری ڈکلیئر کرنے کا زیادہ پریشر آئی تھنک امریکہ پہ ہے, کیونکہ امریکہ اس کی ایک ڈومیننس رہی ہے, ان کی جدید ٹیکنالوجی, ان کے ہتھیار, تو وہ یہ کیسے مان لے کہ وہ کچھ حاصل نہ کر سکے. بہت اہم سوال کیا. بالکل ایسے ہی. اب آپ بالکل آپ نے جو آخری بات کی اس کو دیکھیں وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کے رویے سے. انہوں نے ٹاکس سے نکلنے کا جو ہے اندیا تو دیا کل صبح, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹاکس دوبارہ شروع نہیں ہوں گی یا ہم دوبارہ جو ہے ان مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے. اور انہوں نے بھی اس بات کو ایکنالج کیا کہ پیش رفت ہوئی ہے. اور تو مجھے یہ لگتا ہے, جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب سے بھی آپ بات کر رہے تھے, کہ ان کے اوپر صدر ٹرمپ کا بڑا دباؤ ہے, اور وہ کچھ چیزوں میں کافی, جس طرح ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کہا, بہت زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک ان چیزوں کو پبلک میں شاید دونوں سائڈیں ڈسکلوز کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہیں کہ شاید ان کی عوام کی رائے عامہ کو ابھی تک اس طرح ہموار نہیں کیا گیا. تو عین ممکن ہے کہ یہ رائے سازی کا عمل بھی داخلی سطح پہ دونوں ملک جاری رکھیں گے. اس لیے ان کے بیانات, اعلانات اور فتح کی جو اعلانات ہیں ان کو سیاسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے. جو حقائق ہیں وہ شاید میرے خیال میں زیادہ حوصلہ افزا ہیں. انشاءاللہ اگر یہ سیز فائر ہولڈ کرتا ہے, مذاکرات کا عمل آگے مستقبل میں پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ اسی طرح جاری رکھا جائے. جو اسپوائلرز ہیں جو اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی عزائم کو سمجھا جائے, ان کو ناکام بنایا جائے. تو انشاءاللہ پاکستان کی مدد سے میں پر امید ہوں کہ اس میں مزید پیش رفت آنے والے دنوں, ہفتوں اور مہینوں میں ہم دیکھیں گے. ٹرمپ ایون سیڈ کہ the ceasefire is holding well, جو کہ ایک بڑی خوش آئند ایک پازیٹیو اشارہ ہے. میں ذرا آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ ایک دفعہ سادہ فہم میں یہ بات ذرا سمجھائیں ہمیں بھی کہ یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی تھی. پاکستان نے سنسیئر, سچے دل کے ساتھ ہیکٹک ایفرٹس کر کے ایسے دو فریقوں کو لا کے میز پہ بٹھایا جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی آپس میں ڈائریکٹ ڈپلومیسی بھی کریں گے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, فیلڈ مارشل کا جو میڈیٹری رول تھا دونوں سائڈز نے وہ بھرپور طریقے سے اکنالج کیا ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو کردار پلے کیا آؤٹ اسٹینڈنگ, اور انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا. ظاہر سی بات ہے 47 ایئرز کی ایک آئس بلڈ اپ تھی, ایک ٹینشن تھی. اب دونوں فریقوں کو ظاہر سی بات ہے سامنے بیٹھ کے ایک ڈائریکشن ملی ہے, ان کے پوائنٹس دوسروں کے پاس گئے ہیں, ظاہر سی بات ہے پوائنٹس ڈسکس ہوئے. کتنی بڑی کامیابی تھی سر یہ پاکستان کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں بہت کم مواقع ایسے آئے ہیں جس کی ہماری عوام بھی ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے انکسار سے کام لیتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے سفارتکار دنیا کے بہترین سفارتکار ہیں, لیکن یہ جو موقع ہے اس کے تاریخ میں صرف ایک بڑی مثال ملتی ہے, جو کہ 1971 میں چین اور امریکہ کو ہم نے جو ہے قریب لایا تھا, دو عالمی طاقتوں کو قریب لایا تھا اور انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا. 55 سال بعد دوبارہ پاکستان ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ دنیا کا نظام جو ہے, عالمی نظام جو بہت کمزور ہو چکا ہے, اس پہ عالمی برادری کا جو اعتماد ہے عالمی اداروں, اقوام متحدہ پہ, OIC پہ, GCC پہ, عرب لیگ پہ بہت ہی متاثر ہو چکا ہے, مجروح ہو چکا ہے. ایسے ٹائم پہ پاکستان جو ہے پورے عالمی امن, عالمی قانون, استحکام اور ذمہ داری کی ایک امید کے طور پہ, ایک کرن کے طور پہ سامنے آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قد کاٹ, ہمارا اسٹیٹس عالمی برادری میں بہت بلند ہو گیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھی حوصلہ اور اعتماد پیدا کریں. جس طرح ہم نے اس اتحاد کا مظاہرہ کیا, میں ریکوگنائز کرنا چاہتا ہوں حزب اختلاف کے بھی جو لیڈرز اور جماعتیں ہیں, انہوں نے پاکستان کی سفارتی کوشش کو سراہا ہے. تو ہمیں آپس میں بھی مسائل کو حل کرنا چاہیے, دشمنوں کو آئسولیٹ اور آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اور اپنی قیادت چاہے فوجی ہو, سیاسی ہو, اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, تاکہ ہم اس پاکستان کے بڑھتے ہوئے اسٹیٹس اور قد کاٹ اور ریپوٹیشن کو ملک کی استحکام اور معاشی ترقی کے مواقع میں بدل سکیں, اور نہ صرف ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت بلکہ عالمی برادری کے علم کے پیغمبر اور ایک مستحکم اور خوشحال قوم کے طور پہ آگے بڑھ سکیں. الحمدللہ ہم اپنی قوم کے اندر, اپنے ملک کے اندر یہ جذبہ, یہ ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب. چاہے وہ بنیانو مرسوس کا ایونٹ ہو, ایونٹ کیا کہیں, جنگ کہیں اسے,
یا یہ والا جو جسے اب پروسیس اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا کیونکہ مذاکرات آن گوئنگ ہے، پاکستان کی لیڈرشپ نے، ملٹری لیڈرشپ نے، سول لیڈرشپ نے اور عوام نے ہمیں یکجہتی کا ہی مظاہرہ ہمیں اس میں نظر آیا اور ہم یکجا نظر آئے ان ایشوز پہ، چاہے وہ اختلافات رکھتی جماعتیں ہوں، چاہے کوئی بھی نظریہ کسی کا ہو، لیکن ہم نے دیکھا جہاں پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں. الحمدللہ. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات ہو رہی ہے جو مذاکرات، جسے اب ظاہر ہے ہم کسی مذاکرات کے اس کو ایونٹ نہ بولیں بلکہ پروسیس بولیں تو بہتر ہوگا، لیکن جے ڈی وینس اپنے ملک پہنچ گئے ہیں اور امریکن ڈیلیگیشن، ایران ڈیلیگیشن. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لیٹسٹ ٹویٹ آئی ہے وہ بہت کچھ بتا بھی رہی ہے، لیکن میں بڑی حیران تھی. آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن کہ انہوں نے جی پوپ کے حوالے سے کہا ہے کہ از ناٹ اے فین آف پوپ لیو، وہ کہتا ہے جی کہ ان کو لگتا ہوگا جی نیوکلیر ویپنز ہو تو اٹس اوکے، ان کو لگتا ہوگا کرائم ہو تو اٹس اوکے. تو کافی زیادہ وہ ہیویلی تنقید کر رہا ہے، یعنی کہ اب بات پوپ تک چلی گئی. ایٹ دس پوائنٹ ٹرمپ شوڈ ریئلی لیو دا پوپ آؤٹ آف دس. یہ کوئی وہ یہ بات ہے کہ ٹرمپ کو نیٹو سے بھی مسئلہ ہے، پوپ سے بھی مسئلہ ہے، سب سے مسئلہ. لیکن اب آپ کو ذرا ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں کہ جناب اوور دا ویکینڈ یہ چترا، انجنا، روبیکا، ارنب اور وہ گورو آریہ، یہ انہوں نے ایک انٹرٹینمنٹ شو فل فن پیکڈ کھولا ہوا تھا، جس میں روبیکا تو یہاں تک بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی اگر کوئی آسمان سے آ کے مجھے کہہ دے گا نا کہ پاکستان سیز فائر کروا رہا ہے، میڈیشن کروا رہا ہے، میں نہیں مانوں گی. پھر انہوں نے جناب یہ نیریٹو بلڈ کیا کہ جے ڈی وینس کا طیارہ فضا میں ہی واپس یو ٹرن لے کے چلا گیا. پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ پاکستان کبھی زندگی میں اسلام آباد ٹاکس نہیں پل آف کر سکتا، سیز فائر نہیں کر سکتا. پاکستان نے الحمدللہ ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا اور اب صفحے ماتم بچھی ہوئی، اب چپ ہیں صفحے ماتم. اور جو وہاں پر ہم گیسٹ دیکھ رہے تھے انٹرنیشنل، جو وہاں پر گیسٹ تھے ان کے ساتھ جو انڈین میڈیا سلوک کر رہا تھا، جہاں وہ پاکستان کا ذکر کرتے کہ پاکستان نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے سیز فائر کرا کے، بس یہ جملہ تھا، وہ اسے کمپلیٹ بھی نہیں ہونے دیتے تھے. اور آپ کو پتا ہے جس طریقے کا ان کا شو ہوتا ہے، کون کب کیا بول رہا ہوتا ہے، سب یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. اچھا جی، یہاں پر ہم آپ کو ذرا بتائیں کہ بھارت کی سفارتی ناکامی پر کانگریس نے مودی کا آڑے ہاتھوں لیا اور کہتے ہیں جی سینئر رہنما جے رام رمیش، پوسٹ ہے انہوں نے ایکس پر پوسٹ لگائی، لکھا ہے کہ پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے مودی کے انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں. اور پھر ایک بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مہم کے باوجود، یعنی کہ کون سی مہم تھی جناب نمستے ٹرمپ، اور ایک بار پھر ٹرمپ سرکار، اس مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر سوال اٹھاتے ہیں. بالکل جی، تو بات کریں گے اس حوالے سے سینئر تجزیہ کار محمد مالک صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. Having known کہ India is very irrelevant at this point, it's Pakistan's time to be celebrated and to be talked about, but still اب یہ جو چل رہا ہے، میں وہ ایک انٹرویو دیکھا تھا کہ ایکس ڈپلومیٹ نے بڑا اچھا اسکول کیا ان لوگوں کو، ایک صحافی کو، وہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیا اسکول کڈس کی طرح آپ چیخیں مار رہے ہیں، یہاں پر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور آپ فضول کا بیانیہ بنا رہے ہیں. اوور آل جو اوور دا ویکینڈ تماشا چلتا رہا اور جب کانگریس سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو اندر جو انڈیا کے سین وائسز ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ مودی جو ہے ہی از لاسٹ دا پلاٹ اینڈ وٹ ایور لٹل ڈگنیٹی اینڈ مینڈیٹ ہی واز لیفٹ ود؟ نہیں، انڈیا کا میڈیا ایک زمانے میں آج سے 20-25 سال پہلے مجھے یاد ہے ہم بڑا آئیڈلائز کرتے تھے، سارے کہتے تھے بڑا پروگریسو لبرل میڈیا ہے. اب تو وہ خود ایک خبر بن چکا ہے، ایک امبیرسنگ نیوز بن چکا ہے. ایون لاٹ آف پیپل جو میں جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں شروع میں سمجھتا تھا کہ جب یہ مودی گورنمنٹ آئی کہ وہ خاموش ہو گئے، تو ہم نے کہا اچھا یار بہت پریشر ہے، سب کچھ ہے، تو مجبور ہو گئے. ان میں سے ایسے لوگ، کچھ لوگ تو پاکستان میں بھی 8-10 سال رہ کے گئے میں، وہ اب ان کی باتیں سنیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ وہی لوگ ہیں، کہ یہ کس قسم کی سوچ ہے، کیا ان کی ایکسٹریمسٹ سوچ ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز، وائل وی انجوائے بلاسٹنگ انڈیا، وی انجوائے بلاسٹنگ دا میڈیا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ مودی کا ایرریلیونٹ ہونا لانگ ٹرم میں اور انڈیا کا ایرریلیونٹ ہونا دو مختلف چیزیں. ہمیشہ ملک کو فرق پڑتا ہے کہ کون لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس وقت، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ملک ریلیونٹ ہو گئے ہیں. ہم خوش بھی بہت ہوتے ہیں جب بھارت کی ذلت ہوتی ہے، اور اس کی بڑی ریزنز ہیں. ایز اے مسلمان بھی نیبر آلسو جو کی حرکتیں رہی ہیں، یو ہیو ٹو بی کریزی ناٹ ٹو بی ہیپی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ
ہمیں ذرا اپنی قوم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، یہ مت بھولیں کس سائز کی اکانومی ہے، دنیا ایک دوسرے کو ان کے ٹی او آر سے ڈیل کرنے میں ہم نے بنیاد المرصوص کے بعد پاکستان کا رتبہ چینج ہو گیا دنیا میں. یہ جو اب ٹاکس ہوئی ہیں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاؤ یو آر ویلیوڈ، آپ کی بالکل پرسپشن چینج ہو گیا. لیکن ہم یہ سمجھیں کہ انڈیا ارریلیونٹ ہو گیا. بالکل انڈیا اس وقت ارریلیونٹ ہوا ہوا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو اس سے ہی مقابلہ ہے، معیشت کا مقابلہ ہے، دنیا کے انفلوئنس کا مقابلہ ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل chill.com ہو کے نا بیٹھ جائیں ہم بھی تو ذرا ایک دم بہت اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اوہ بگا دیا، دبا دیا، کھڑکا دیا. اینڈ یہ ایک شوگر رش جو ہے نا، جنگ کا شوگر رش بالکل جائز ہوا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں لانگ ٹرم کا بھی دیکھنا ہے کہ اپنی اکانومی کو سسٹینیبل کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو پکا مضبوط کیسے کرنا ہے. اور سو وائل اٹس گڈ ٹو بی ہیپی، اور میں خود بڑا خوش ہوں، بڑے ہم چوڑے ہو کے پھرتے ہیں. اب تو انڈین چھپتے پھرتے ہیں ہمارے سے دنیا میں کہیں بھی. تو میرے بھائی ایک ہوتے ہیں یو کے میں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ بڑا انٹرسٹنگ چینج ہوا جب یہ بنیاد المرصوص ہوا. کہتے ہیں اس سے پہلے جو تھے نا انڈین مسلمان خاص طور پہ، کہتے ہیں وہ ڈنر وغیرہ پہ بڑا گھبراتے تھے کوئی بھی کھلی بات کرتے ہوئے، وہ اور ذرا اوائڈ کرتے تھے پبلک پلیسز میں، کسی بیچارے ڈر ڈر کے رہتے تھے. کہتے ہیں جب یہ ہوا بنیاد المرصوص اور جب ٹھکائی ہوئی انڈیا کی، کہتے ہیں مجھے کتنا عجیب چیز نظر آئی کہ لندن کے اندر بھی جو انڈین مسلمان تھے سڈنلی چوڑے ہو کے پھرنا شروع ہو گئے. اینڈ یو سو دیم ٹرانسفارم، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک چیز کا کس لیول پہ فرق پڑتا ہے. ہم تو جو پاکستان میں ہمارے پہ تو فرق پڑتا ہے، لیکن ایون جو مسلمان انڈین مسلمان پہلے اپنے آپ کو بچارے چھپتے پھرتے تھے باقیوں سے، سڈنلی دے بیکیم ویری ویری پراؤڈ اینڈ ایوری تھنگ. سو بہت سی چیزیں، وقتی ابال بھی ہوتا ہے، وقتی مزہ بھی ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم پہ ہمیں بھی نظر رکھنی چاہیے. لیکن انڈین میڈیا تو بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہو گیا ہے فرینکلی. مطلب کہ میڈیا کا کام خبر دینا ہے، خبر بننا نہیں ہے. خبر بننا، جب آپ خود خبر بن جائیں تو پھر سم تھنگ از سیریسلی رانگ. مالک صاحب، آپ ظاہر ہے اس ایشو پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن میں ذرا کرنٹ جو سٹیٹس ہے مذاکرات کے حوالے سے میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گی. اب ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے، دونوں ڈیلیگیشنز اپنی اپنی کنٹریز بھی پہنچ گئے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جی کہ ظاہر ہے 21 گھنٹے میں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن اس کی کتنی امید نظر آ رہی ہے کہ بہت جلد ایک بیٹھک دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، یا یہ جو ایک مذاکرات کے جو معاملات جن ایشوز پر رکے ہوئے ہیں، سٹکنگ پوائنٹس جو ہیں، ان پہ بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں صدف، یہ جو مذاکرات ہوئے بھی یہ کسی کی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوئے، یہ مجبوری کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ ضرورت کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور اسی وجہ پہ یہ راؤنڈز ہوئے تھے. اٹس ناٹ دیٹ امریکنوں کو سڈنلی پیار آ گیا ایرانیوں پہ، یا ایرانیوں کو رحم آ گیا امریکہ پہ. دونوں کی ضرورت تھی کہ بات چیت ہو، اور جو سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا وہ نیڈ بیسڈ ہوگا، وہ وش بیسڈ نہیں ہوگا، خواہش کی بیسس پہ نہیں ہوگا. اب دیکھیے فار ایگزامپل امریکہ کی ضرورت اس لیے امن کی بہت زیادہ ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا پولیٹیکل فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے. میں بہت ہی باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لوگ سن کے تھک گئے ہوں گے، لیکن جو اکانومی کا وہاں حال ہے، جو انفلیشن ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، ڈیزل بڑھ رہا ہے، وہاں پہ فرٹیلائزر کی کمی ہو رہی ہے، ہیلیم، یو کین گو انٹو اے ملین تھنگس. ہائیلی ان پاپولر وار ہے، 2/3 جو لوگ ہیں اس جنگ کے خلاف ہیں. اس کے مڈ ٹرم پولز آ رہے ہیں نومبر کے اندر، اس میں اس کا صفایا ہو جائے گا. اگر وہ پھر اس کو خطرہ ہے کہ اگر میری پارٹی ہار گئی تو میرا امپیچمنٹ بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف ایران کو جنگ میں یہ ہوا کہ پیپل ریلیڈ اراؤنڈ دا فلیگ، انٹرنل ڈویژنز اپنی بھول گئے، لیکن مذاق نہیں ہے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے بے گھر ہوئے ہیں. ابھی آپ کی اکانومی تباہ ہوئی ہوئی، آپ کو بلینز آف ٹینز آف بلینز آف ڈالر چاہیے جو موجودہ نقصان ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ان کے لیے ایگزسٹینشیل سروائیول کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، بٹ دے آر ان اے بیٹر پوزیشن، کیونکہ ایک حد تک آپ کسی کو تباہ کر سکتے ہیں، اور جتنا انہوں نے تباہ کرنا تھا کر دیا. چلیں اس میں 10% اور ایڈ کر دیں، 20% اور ایڈ کر دیں، لیکن
इनकी भी मजबूरी है कि इन्होंने भी बैठ के बात करनी है। और ये जो राउंड हुआ था इसके अंदर ठीक है गोल पोस्ट मूव करते हैं, बिकॉज जो स्टीव विटकॉफ हैं, जैरेड कुश्तर हैं, ये हमेशा से एक्सेप्शनली ज्यादा ये इजराइल की साइड लेते हैं। ईरान तो पहले भी खाली इनसे बात करने पे तैयार ही नहीं था और तभी वो वैंस बीच में आए थे जो ऑन रिकॉर्ड में है कि इस जंग के खिलाफ थे। सो आई थिंक ये होगा, लेकिन सेकंड राउंड भी होगा। लेकिन अब ये देखिए कि कितनी मसखाखेज बात हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम ये अब जंग का सबसे पहला मकसद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें, और खुद अब उन्होंने फुल उसको सील करने पे आ गए। ईरान कहता था वो जहाज नहीं गुजरेंगे जो अमेरिका और इजराइल के साथ इस जंग में, वो ममालिक जो ममालिक हमारे खिलाफ हैं इस जंग के अंदर। अमेरिका ने अब कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने वो जहाज नहीं गुजरेंगे जो इरानियन पोर्ट से सामान लेके निकल रहे हैं। तो चले, कुछ जहाजों को वो गुजरने दे रहे थे, बाकियों को उस पर एतराज था। इनके एग्जैक्टली दूसरों पर इन्होंने एतराज कर दिया। तो जिस स्ट्रेट को खोलने के ऊपर ये टॉक्स इतनी सेंसिटिव जगह पे गई थी, अब डोनाल्ड ट्रंप खुद उसको कंप्लीट तौर पे बंद कर रहे हैं। इससे ज्यादा आयरॉनिक क्या होगा? मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि अगर आप स्ट्रेट को मिनिमम खोलने भी अगर आज खोलना चाहें प्रॉपरली, तो कम से कम 4 से 6 हफ्ते चाहिए अमेरिका को इस स्ट्रेट को ताकत की बिना पे खोल के रेगुलेट करने पे। 5वां छठा हफ्ता ये जंग को पहले ही हो गया। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, फ्यूल क्राइसिस आ गए हैं। अब आज देखिए सारी नेगेटिव मार्केट्स के जो ब्रेंट था ओवरनाइट 7% चढ़ गया, 94 पे आ गया था, फिर $101 प्लस हो गया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 4 से 6 हफ्ते अगर आप इस क्राइसिस को और खींचते हैं, आप ग्लोबल फूड क्राइसिस की भी बात कर रहे हैं, आप सीरियस शॉर्टेजेस ऑफ सीरियस वाइटल जिंदगी की जीने की जो चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं। सो ये मैडनेस मेरा नहीं ख्याल के चल सकती है इस तरह, और सूनर देन लेटर आपको सेकंड राउंड इंशाल्लाह नजर आएगा ये टॉक्स का। बिल्कुल अग्री, राइट। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद मालिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। हमारे सामने इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट दी है। एंड ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, अब पोप के पीछे, नाटो के पीछे, सो विल कीप फॉलोइंग अप, विल कीप अपडेटिंग यू। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, हाजिर होंगी ब्रेक के बाद। से उदास अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशाइंद हुआ होगा और हम आ गए हैं आपको अपडेट करने के लिए। बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन सतत मैं आपको पता है मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला कराची आए हुए। कराची में जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं सबसे टॉप प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि या तो मैं अपना फोन जो है वो यूज क्या करूँ ना करूँ, बल्कि मैं सोचता हूँ मैं अपने उसमें सॉक्स में फोन छुपा लूँ जब मैं बाहर होता हूँ, या मैं अपनी किसी ऐसी जेब में डालूं जहाँ पर पता भी ना चले, क्योंकि टेंशन ही आपको ये होती है कि कोई आपसे फोन छीन के ले जाएगा। टेंशन ये होती है किसी की अटेंशन जो है वो हमारे फोन पे ना हो जाए, नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन हम सब वाकिफ हैं और साइम ये बता रहे हैं कि उन्हें इतना कम अरसा कराची में है, बट स्टिल उनको ये आइडिया हो गया है कि कराची में जी मोबाइल फोन लेकर चलना कितना बड़ा खतरा है। और हम सबको आइडिया है जी वारदात के कई तरीके होते हैं और मुतादिद मरतबा मीडिया रिपोर्ट भी करता है, लेकिन अब स्ट्रीट क्राइम के अंदाज भी कराची में बदल गए हैं, लूटने का ट्रेंड बदल गया है। अब हो क्या रहा है, एक 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप बन गया है। वो क्या कर रहा है, वो शहरियों को लूट रहा है। ऐसा ही वाकया रिपोर्ट हुआ कोरंगी में शाह फैसल कॉलोनी पुल पर, जहां 12 से 15 मुसल्लह अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप आया। उन्होंने पुल पर बाकायदा नाका लगाया और उसके बाद असलहे के जोर पे एक शहरी से नहीं कई शहरियों को उन्होंने लूटा। दर्जनों शहरियों से उन्होंने मोबाइल फोन्स दिए, कीमती घड़ियां ले ली, नकदी उनसे लूट ली। और इस लूट मार के दौरान हमने देखा कि ट्रैफिक जैम रहा और मुल्जिमान बगैर किसी डर और खौफ की लूटमार करते। अब आप ये देखें, ये जो फुटेज आपके साथ आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, इसको अगर हम ये ना कहें कि दिन दहाड़े का टाइम है तो ये क्या है, मतलब बात करने का मकसद ये है कि बिला खौफो खतर नाका लगा के कराची इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी ट्रैफिक रोक के वहां पर बाकायदा ये वारदात चल रही है। और मैं ये हैरान हूं कि ये वारदात चलती रही, जा के लोगों से घड़ियां चीजें छीनते रहे और कोई आया ही नहीं, कोई पहुंचा ही नहीं मौके के ऊपर। वो जो ये इस नाके के अलावा जो पुलिस के नाके होते हैं, वो नाके कहाँ पे हैं? जो मोबाइल पे गश्त कर रहे होते हैं पुलिस, चालान के लिए कैमरास लगे। हाँ, वो कैमरास कब काम आएंगे?
اور میں یہ بات آپ کو 100% ایشورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کسی نے 15 پہ کال نہیں کی ہوگی؟ لازمی کی ہوگی. تو 15 کا تو مقصد ہی ہوتا ہے نا کہ امیڈیٹ رسپانس کرے, ناکا لگا کے ٹریفک بلاک کر کے باقاعدہ جا کے گاڑیوں سے جہاں سے پل چڑھ رہے ہیں اور جہاں سے اتر رہے ہیں یہاں پر باقاعدہ ناکے, پولیس کے ناکے بھی ہوتے ہیں, پولیس کی آگے پولیس چوکی بھی ہے پوری. یس, پولیس چوکی ہے یہاں پر اور پولیس اسٹیشن بھی قریب میں ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں, اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ روز کا معمول بن گیا. شارع بھٹو انٹرچینج بھی یہاں پر ہے, تو یہ مختلف راستے روٹس یہاں سے نکلتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سی پی ایل سی نے اس حوالے سے رپورٹ بھی دی ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن میں اس چیز پر حیران ہوں کہ اب یہ ٹرینڈ بدل گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا جی بائک پر آتے ہیں 2 لوگ, وہ جلدی سے نکل جاتے ہیں, انہیں پکڑا کیسے جائے. اتنے سارے لوگوں کو تو بڑی آسانی سے ٹریس بھی کیا جا سکتا ہے. تو کراچی میں جی رواں سال کے ابتدائی 3 ماہ کی ذرا ہم آپ کو اسٹریٹ کرائم کی جو رپورٹ آئی ہے سی پی ایل سی کی وہ بھی بتا دیتے ہیں. سی پی ایل سی بتاتا ہے جی ابتدائی 3 ماہ میں مجموعی طور پر 14,575 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں. جنوری میں 5,106, فیب میں 4,580 اور مارچ میں 4,879. تو آپ اندازہ لگا لیں. میرا دماغ ہی نہیں پروسیس کر پا رہا یہ کیا ہو رہا ہے شہر کے اندر. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل, ذرا آگاہ کیجیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس. یہ پل جہاں سے چڑھتے ہیں وہاں پر بھی ناکا لگا ہوتا ہے پولیس کا, جہاں پل اتر رہے ہیں وہاں پر بھی چوکی ہے, شارع بھٹو نکل رہا ہے, یہاں سے کنسٹرکشن چل رہی ہے. مطلب کہ یہ کوئی ایسا بزی ایریا تھا, یہ کوئی ایسا سنسان گنجان آباد علاقہ نہیں تھا, اور یہ کوئی شہر کے سبربز بھی نہیں ہے. شہر کے بیچوں بیچ یہ ناکا لگا کے اور ایک نہیں متعدد لوگوں کو لوٹ لیا. کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور ابھی تک یہ ملزمان دھرے گئے کہ نہیں گئے؟ دیکھیے یہ پہلی واردات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے بھی کورنگی کوز وے پر اسی طرح کی ایک واردات ہوئی تھی جہاں پر ڈکیتوں کے ٹولے نے کئی شہریوں کو لوٹ لیا تھا. اور یہ پرسوں رات جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر میں اب اس وقت کھڑا ہوا ہوں شاہ فیصل برج پر, اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اطراف میں جو کچی آبادیاں ہیں ممکنہ طور پر وہاں سے جو اسلحہ بردار اور ڈنڈا بردار ملزمان ہیں وہ آئے ہیں, اور برج کے اوپر یہ جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے اس جگہ جو ہے وہ اس برج کے اوپر آئے ہیں, اور یہاں پر کار سواروں کے ساتھ انہوں نے لوٹ مار کی ہے. اس دوران دیگر جو کار سوار شہری یہاں پر آئے وہ بھی جمع ہو گئے, سڑک پر ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی, اور اس کے بعد شہریوں کی جانب سے احتجاج سے شروع کیا گیا. اور جو شہری تھے انہوں نے الزام عائد کیا گیا کہ جو ڈاکو تھے ان کی تعداد کم از کم بھی جو ہے وہ 12 سے 15 کے قریب تھی, اور پورا ڈکیت ٹولہ تھا. اور پھر اس واقعے کا جو ہے وہ وزیر داخلہ نے بھی نوٹس لیا, اور انہوں نے DIG ایسٹ سے جو ہے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی, لیکن جو پولیس نے رپورٹ پیش کی ہے وہ. افضل, مجھے رپورٹ کی طرف میں آؤں گی. میں انیشیل یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیا یہاں پہ کوئی CCTV فوٹیج نہیں مل سکی, یہاں سے کوئی کیمراز یہاں پر نہیں ہیں. دوسرے مجھے بتائیے گا اتنے سارے لوگ, ایک ٹریفک جیم کی صورتحال, کسی نے پولیس کو کال کی تھی؟ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ پولیس سے مدد مانگی گئی تھی, ان کو اس وقت ریئل ٹائم میں سچویشن بتائی گئی تھی؟ جی وہی میں بتا رہا ہوں کہ کسی نے بھی جو ہے وہ پولیس کو رپورٹ نہیں کی ہے, یہ پولیس کا کہنا ہے. پولیس حکام نے جو وزیر داخلہ کو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پولیس بھی پہلے سے یہاں پر موجود تھی, اسنیپ چیکنگ پر موجود تھی, اور ایک کار سوار شہری جو ہے وہ اس شاہ فیصل برج سے گزر رہا تھا, اور اس دوران 3 ڈنڈا بردار لوگوں نے اس سے واردات کی کوشش کی تھی, اور اس نے اپنی گاڑی کو رانگ سائڈ پر گھما کر وہ یہاں سے جب فرار ہونے لگا تو اس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو گیا, اور پھر دوسری جانب سے آنے والے جو شہری تھے وہ بھی خوف و راز کا شکار ہو گئے, اور انہوں نے وہاں پر احتجاج بھی کیا اور اس کی ویڈیو وائرل کر دی. تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ اپڈیٹ کر رہے تھے, لیکن میرا دماغ یہ بات قبول ہی نہیں کر سکتا کہ اتنے 100 کی تعداد سے یہاں پر لوگ ہیں, ٹریفک جیم ہے, اور کسی نے پولیس کو انفارم ہی نہیں کیا. آئی ایم انیبل ٹو پروسیس دس. بالکل, آپ تھینک یو. ہمیں اس حوالے سے مزید بھی ہم اس پہ بات کر لیں گے. جمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ, CPLC کی رپورٹ تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کراچی میں 3 ماہ میں جرائم بڑھے ہیں, لوٹ مار کے طریقے ہم نے مختلف بھی دیکھے, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہاں پر جی پولیس بھی موجود تھی, اسنیپ چیکنگ بھی ہو رہی تھی, ساتھ ہی تھانہ بھی ہے, اس کے باوجود بھی, اور اب تو جگہ جگہ کیمراز ہیں, ریئل ٹائم میں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہاں پہ کیا سچویشن ہے. بر وقت لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی گئی پولیس کی جانب سے؟
थैंक यू वेरी मच। एक तो सदफ जो CPLC की रिपोर्ट है बिल्कुल उनके पास डेटा होगा, लेकिन कराची के स्ट्रीट क्राइम में पिछले अदवार के मुकाबले में कमी आई है। ये मैं आपके शो में बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पिछले साल का भी डेटा मौजूद है और इस साल का भी डेटा मौजूद है, तो ग्रेजुअली कमी आई है। अच्छा, अब स्पेशली अगर इस वारदात की बात की जाए, जो आपके रिपोर्टर भी रिपोर्ट कर रहे हैं, आप दोनों ने भी उस पर बात की, बात ये है कि देखें जो वीडियो वायरल हुई है उसमें कोई बंदूक बरदार या उसकी कोई वीडियो नहीं है। वो वही वीडियो है जो शहरी एहतजाज कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रही हैं वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। होम मिनिस्टर साहब ने जब DIG से, क्योंकि मैंने पर्सनली भी DIG ईस्ट से बात की है, SSP कोरंगी से बात की है, उन्होंने DIG साहब को तो खैर होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप रिपोर्ट मुझे आज सुबह पेश करें, और अगर पुलिस का जो नाका लगना था अगर वो नहीं लगा हुआ था तो उसके खिलाफ जो पुलिस वालों की ड्यूटी थी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे समझाएं, अगर वो यहाँ एहतजाज हो रहा था तो लोगों की मोबाइल, लोगों की नकदी, लोगों की कीमती चीजें वो कैसे छिन गईं? अच्छा, एक मिनट देखें, चाहे कार्रवाई हो या ना हो, रिपोर्ट तो थाने को की जाती है ना कि मेरे साथ ये कार्रवाई हो गई है, मेरे साथ ये चोरी हो गई है, मेरे साथ ये वारदात हो गई है। किसी आदमी ने थाने को रिपोर्ट नहीं किया। 15 इज ऑटोमेटिकली जो है वो मॉनिटर हो रहा होता है, उस पे किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है। सादिया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन एंड अगेन, बट मुझे बता दें, क्या किसी शख्स से जो बाइक सवार हो उसका मोबाइल जब छीना जाता है क्या वो रिपोर्ट करता है? ये कल्चर भी नहीं है हमारे, अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में। ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आप इसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि वाकया सिरे से हुआ ही नहीं, तो आई एम सरप्राइज। मैं चाहती हूँ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हो तो जरा बताएंगे जी वहाँ पे शहरियों का मौकिफ क्या है। प्लीज अफजल को लीजिएगा। नहीं, हाँ सदफ, मैं ये नहीं कह रही कि वारदात नहीं हुई। देखिए 12-15 लोग बहुत बड़ा, फिर तो ये गैंग हो गया ना। बिल्कुल वहां लोग आए थे, इतने भारी हथियारों के साथ अगर आए होते तो पता नहीं वहां क्या हो जाता। डंडा बरदार लोग वहां आए थे। नीचे कच्ची आबादियां हैं जो उनके लिए स्केप वे बनते हैं, और वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए स्केप कर गए। पुलिस मौके पर पहुंची है, उसने फायरिंग की है और वो हवाई फायरिंग हुई है, उसी वजह से वो लोग भागे। लेकिन अगर जो मीडिया, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, उसको DIG साहब को कहा गया है कि फुल फॉर जो है उसको उन्होंने की भी होगी इंक्वायरी। आज होम मिनिस्टर को वो रिपोर्ट भी पेश करेंगे। सादिया, अफजल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे सारी स्टोरी जान लेते हैं क्योंकि वो ऑन ग्राउंड भी वहां पर खड़े। अफजल, सादिया का ये कहना है कि ये जो नाकाबंदी थी ये डंडा बरदार लोगों ने की, और एज सच ना किसी ने वहां पर पुलिस को रिपोर्ट किया कि हमारी बाइक चोरी हो गई है, और ना ही किसी का कुछ खासा नुकसान हुआ। आप बताएं कि क्या वाकई ऐसा था, वहां पर वाकई कोई एहतजाज चल रहा था और ये वाकया सिरे से नहीं हुआ? देखिए, बिल्कुल शहरियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया है और उनके साथ वारदात भी हुई है, लेकिन शहरियों की जानिब से जैसा कि ये बताया, इन्होंने कहा कि शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई, तो पुलिस का भी यही कहना है कि उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। अमूमन यही होता है कि ऐसे मुकामात पर जब शहरियों के साथ वारदात हो जाती है तो वो यहाँ से किसी भी तरह से निकलने की कोशिश करते हैं, पुलिस पर रिपोर्ट नहीं करते, और इस वाक़े के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन शिकायत न होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वारदात नहीं हुई। बट ये वाकया हुआ कि नहीं, ये डेटा कहाँ से आया कि नकदी छिनी, मोबाइल छिने, लोगों की कीमती अशिया चली गई, ये कहाँ से फिर रिपोर्ट हुआ? ये डेटा कहाँ से आया है? जी देखिए, मोबाइल फोन के हवाले से जो डेटा CPLC ने जारी किया है वो तो शहर भर का है, लेकिन इस वाकये में जो अशिया चोरी हुई है, छीनी गई है, ये रिपोर्ट कहाँ से हुआ है? जी देखें, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो शहरी हैं उनकी जानिब से वीडियो जो है वो बाकायदा एहतजाज की वायरल की गई थी, और उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि उनके साथ ये वारदात की है। और ये सोशल मीडिया पर जो वारदात के हवाले से वीडियो वायरल होने के बाद ही वजीर दाखिला ने इस वाक़े का नोटिस लिया था और DIG ईस्ट से
رپورٹ طلب کی تھی، لیکن جو پولیس نے رپورٹ دی تھی وہ شہریوں کے مکتب سے بالکل مختلف اس وجہ سے تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ 3 جو افراد تھے انہوں نے یہاں پر شہریوں سے لوٹ مار کی کوشش کی تھی اور شہری اس دوران وہاں سے گاڑی رانگ سائڈ سے بھگا کر فرار ہو گئے اور انہوں نے احتجاج کیا، لیکن کسی نے بھی پولیس کو شکایت درج نہیں کروائی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ایک طرف شہریوں کا جو شکایت ہے وہ میڈیا پر سامنے آ رہی ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کی بات سے آئیڈیا ہمیں ہو گیا افضل کہ یہ لوگوں نے ظاہر ہے لوگوں کو ڈر خوف بھی ہوتا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لگا کر بتایا کہ ان کے ساتھ یہ واقع ہوا. اچھا، اس ویڈیو میں کچھ ساؤنڈ بھی ہیں جو بتاتے ہیں وہاں سچویشن کیا ہے، جو کہ ہم آپ کو سنا نہیں سکتے کیونکہ ظاہر ہے اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جو نہیں جانے چاہیے. لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سناتے ہیں آپ کو سعدیہ کہ اس میں کیا کہہ رہے تھے جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور عوام کا کیا رد عمل تھا. ذرا پلیز بڑا کوشش رہ کے سنائیے گا. اور وہ 12 بندے پورے پل کو جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، کلاشن کے ساتھ ہے 10-12 بندے. کلاشن سب کے پاس کلاشن. یہ کرنگی والا مین پل ہے اور یہ سیکورٹی چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سعدیہ یہ ویور جو ویڈیو میں جو شخص ریکارڈ کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 18 بندے اور ان کے پاس کلاشنیں موجود تھیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈنڈا بردار لوگ تھے، وہاں پر کوئی ہیوی اسلحہ، تو یہ کلاشن کوف ہیوی اسلحے میں نہیں آتا؟ دیکھیں، یہ ایک شہری کہہ رہا ہے جس کی کوئی اس وقت تک ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے. ویڈیو جنہوں نے بنائی ہے بالکل بنائی ہے، میں انکار ہی نہیں کر رہی، میں نے یہ کہا ہی نہیں آپ سے. آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ واردات نہیں ہوئی ہے، واردات کی کوشش ہوئی ہے لیکن وہاں پولیس موجود تھی. ہوائی فائرنگ جتنی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے اتنی بڑی تعداد وہاں نہیں تھی اور اسلحہ جو بتایا جا رہا ہے وہ وہاں نہیں تھا. گرفتار کیا پولیس نے کسی کو؟ دیکھیں، ان کے جو کیمراز تھے ان کی مدد سے ان کو ٹریس آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاری ہوگی. بالکل ہوم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے کہا وہاں پولیس تھی تو میں نے پوچھا نقص امن کی وجہ سے ڈنڈا بردار تھے؟ جی پولیس تھی. ایک منٹ، پولیس تھی، پولیس نے ہوائی فائرنگ کی جس کی بنیاد پر وہ اندھیرے کا، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، فائرنگ ہوئی ہے تو وہ بھاگ گئے، لیکن پولیس ان کو ٹریس کر رہی ہے، ان کی گرفتاری ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ کراچی ہو پورا سندھ کہیں بھی جو اسٹریٹ کرائم ہے یا دوسرا کرائم ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارا واضح پیغام ہے ہر کسی کے لیے کہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور جو تھانہ جس کی حدود بنتی ہے اگر اس کی کوئی کوتاہی ہے تو اس تھانے کے خلاف بھی. چلیں سعدیہ، ہم آپ سے اس کا فالو اپ لیں گے جب آپ لوگ تحقیقات مکمل کر لیں گے، پولیس کی بھی رپورٹ آ جائے گی. تھینک یو سو مچ. لیکن جناب دیکھیں، جہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے وہاں پہ اسی وقت ریئل ٹائم میں یہی ہوتا ہے نا، سیف سٹی کا کانسیپٹ ہی یہی ہوتا ہے، ان کیمراز کا مقصد یہ ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ ڈنڈا بردار بھی تھے تو یہاں تو نقص امن کے مد میں ان کو دھر لیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے ٹریفک روکنا، لوگوں کی جان و مال سے کھیلنا. اور پبلک سے میری ایک اپیل ہے کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو تو رپورٹ کریں. ایکچولی میں لوگ ڈرتے بہت ہیں جی، پھر ورنہ بعد میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کال کر کے رپورٹ ہی نہیں کیا، فوراً دستی اسی وقت 15 پہ کال کیا کریں. موونگ فارورڈ، کراچی میں جناب 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات جاری ہیں. رواں سال مجموعی طور پر آپ کو بتائیں کہ 3,85,000 سے زائد امیدوار امتحانات میں شریک ہو رہے ہیں. اللہ کر کے الحمدللہ اب یہ امتحانات کراچی میں شروع ہو گئے ہیں جن کے لیے 520 امتحانی مراکز بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں. کراچی میں سخت گرم موسم ہے اور ایسے میں بعض امتحانی مراکز پر لوڈ شیڈنگ کی شکایات موصول ہو رہی ہیں. مجھے بچپن سے یہ مسئلہ ایشو رہا ہے کہ کیوں اتنی گرمیوں میں ایسے امتحان لیے جاتے ہیں جو بچوں کی زندگی کا پہلا مرحلہ 9th 10th میں پہلی بار ایسے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی دوران میں لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. اب میٹرک بورڈ کے تحت امتحانات میں پہلی مرتبہ ای مارکنگ اور گریڈنگ سسٹم جو ہے یہ متعارف کرایا گیا ہے اور طلبہ کی ذہانت کا بھی امتحان ہے. ای مارکنگ کے لیے میٹرک بورڈ نے اساتذہ کی تربیت مرحلہ وار کروائی ہے. تو دیکھتے ہیں جناب یہ مرحلہ کیسے طے ہوگا. تو ذرا نمائندے ہمارے انور خان ہیں، ان سے جان لیتے ہیں، خاص طور پہ ذرا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ بھائی امتحانی مراکز پر کیا سہولیات دی جا رہی ہیں ان اسٹوڈینٹس کو. تو ذرا انور ہمیں سچویشن بتائیے گا، اسموتھلی سب معاملات جا رہے ہیں؟ لوڈ شیڈنگ کی شکایت موصول ہو رہی ہیں زیادہ یا کم؟ جی دیکھیں، پرچوں کے ابتدائی 1 سے 2 دن کے دوران
لوڈ شیڈنگ کی شکایت بعض امتحانی مراکز کے اوپر موصول ہوئی تھی، جس کے بعد اس صورتحال کے حوالے سے الیکٹرک کے حکام کو دوبارہ آگاہ کیا گیا تھا اور ان کو خطوط ارسال کیے گئے تھے، اور جس کے بعد اب ان امتحانی مراکز کے اوپر لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں ہے. البتہ پہلے دن جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ضرور رہا شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں، بالخصوص ان علاقوں کے اندر. اور اس مرتبہ جو امتحانات ہونے کے لیے جا رہے ہیں، امتحانات کے اندر سب سے اہم چیزیں جو نئی اصلاحات ہیں اس کے اندر ای مارکنگ اور گریڈنگ سسٹم ہے، وہ MR شیٹ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سال جو امتحانات ہو رہے ہیں ان امتحانات کے اندر مجموعی طور پر اب جو امتحان ہے وہ ذہانت کا ہے، کنسپٹ کا ہے، ان چیزوں کا ہے. تو 3,85,000 سے زائد طلبہ و طالبات ان امتحانات کے اندر شریک ہیں. تو اس مرتبہ جو امتحانات ہوں گے اس حوالے سے جو ہے وہ میٹرک بورڈ آفس کے پورٹل کے اوپر ویڈیوز بھی شیئر کی گئی تھی اور طالب علموں کو بتایا گیا تھا کہ وہ کس طرح اپنی امتحانی کاپیاں فل کریں گے. تاہم متعدد نجی و سرکاری اسکولوں کی جانب سے اس کو نظر انداز کیا گیا اور اپنے طلبہ و طالبات کو اس حوالے سے آگاہی فراہم نہیں کی گئی کہ اس مرتبہ جو ہے وہ بال پوائنٹ کا استعمال کرنا تھا، بلو کلر کا یا بلیک کلر کا. البتہ آج تیسرے دن طلبہ و طالبات مکمل طور پر اس سے منسلک ہو چکے ہیں، امہنگ ہو چکے ہیں، تو اب یہ صورتحال بھی درپیش نہیں ہے. یہ تو البتہ اگر ایگزام سٹارٹ ہونے کے بعد اس چیز سے وہ ہم آہنگ ہو چکے ہیں بچے کے تیسرے دن چوتھے دن جا کے کہ بال پین کون سے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، صورتحال یہ ہوئی ہے، صورتحال بالکل جی پلیز کنٹینیو کریں. جی دیکھیں، صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جب ایک ماہ قبل کی تمام چیزیں تمام نجی و سرکاری اسکولوں کو فراہم کر دی گئی تھیں، تو یہ اب اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے طلبہ و طالبات کو سیشن کراتے. میٹرک بورڈ کی جانب سے کم و بیش جو اساتذہ جو ای مارکنگ کریں گے ان کے حوالے سے ان کی تربیت کا مرحلہ مکمل کیا جا چکا ہے. اور اس مرتبہ صورتحال یہ ہوگی کہ پورا جو پرچہ ہوگا وہ پرچہ جو ہے وہ کسی بھی اس کے جو کاپیاں ہوں گی تمام کاپیاں اسکین ہوں گی. اس مرتبہ A, B اور C, D کاپی کا کوئی تصور نہیں ہے. 24 صفحوں کی آپ کو ایک کاپی ملے گی، اسی کے اندر آپ کو سوالات کرنے ہیں اور یہ سوالات اسکین ہوں گے. اسکین ہونے کے بعد اسیسر کو ایک سوال دے دیا جائے گا، اس کے اوپر کوڈ ہوگا، اس کے بعد وہ تمام جوابات واپس آ جائیں گے. تو یہ صورتحال رہے گی. اس حوالے سے مکمل طور پر آگاہی طلبہ و طالبات میں. تاہم اگر ہم بات کریں گے تھوڑی سی نقل کے حوالے سے، تو نقل جو ہے وہ مجموعی طور پر ہم تمام طلبہ و طالبات کو اس کے اوپر الزام عائد نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ تمام طالب علم جو کہ محنت کر کے آتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، تاثر بن جاتا ہے کہ ان طلبہ و طالبات نے بھی نقل کی ہے. البتہ کراچی کے جو ریموٹ ایریاز ہیں، جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں، ان کے اسکولوں کے اندر نقل کے کیسز سامنے آتے ہیں اور اس سے ٹھیک ہے. یہ آپ نے ہمیں بتا دیا ہے انور، بہت شکریہ آپ کا. آپ سے اپڈیٹس بھی جانتے رہیں گے. صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. انتظامات کے حوالے سے بھی چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سوہو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سوہو صاحب تھینک یو سو مچ. ذرا اس بار بتا دیجئے پرچے جو ہیں شفاف ترسیل ہو، نقل نہ ہو، پرچہ لیک نہ ہو جائے جیسے کہ ہم ہمیشہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا انتظامات کیے ہیں جو میک شور کرتے ہیں کہ اب نقل اس طرح نہیں ہوگی؟ یس، ہم نے اس کے لیے کنٹرول روم بھی بنایا ہے اور ہمارے جو پیپر کی پرنٹنگ ہے وہ ہماری اپنی ہے. وہ شام کے 6 بجے سے کلوز ہو جاتی ہے، صبح کے 8 بجے تک. وہاں کوئی بھی بندہ نہیں جا سکتا کہ وہیں سے کوئی پیپر کا فوٹو نکال کے کہیں شیئر کرے، یہ ممکن نہیں ہے. ہماری ترسیل صبح 8 بجے سے شروع ہوتی ہے اور 8:30 پونے 9 بجے تک وہ چلتی رہتی ہے. سارا کام تو ترسیل کے دوران ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں، ترسیل ہوتی ہے. اس میں ہم نے کنٹرول روم بنایا ہوا ہے جس میں ایک مانیٹر لگا ہوا ہے، ٹی وی سیٹ لگا ہوا ہے. جیسے ہمارے آفس سے لوگ ہب آفیسرز اس پیپر کو لے جاتے ہیں. 925 ہب آفیسز ہم نے بنائی ہوئی. بورڈ آفس سے وہ کلیکٹ کرتے ہیں. جیسے فرسٹ گاڑی نکلتی ہے تو ان کے ساتھ ہم گروپ کال پہ لائیو ہو جاتے ہیں، جس کو میں بھی مانیٹر کر رہا ہوں، کنٹرولر بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور ڈپٹی کنٹرولر، نمبر آف ادر آفیسرز. ہم ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. وہ جب ہب آفس بھی لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں وہ ویٹ کرتے ہیں کہ 9:05 پہ یا 10 منٹ پہ ایز پر ڈسٹینس وہاں سے پیپر وہ جو ایلوکیٹ کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اچھا، پھر ایکسٹینڈیڈ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو مانیٹرنگ کا نظام. مینس وہاں جو ہے جو سینٹر والا پرٹیکولر سینٹر جائے گا، فرسٹ بندہ نکلے گا اس کا پھر وہ لائیو کال وہاں شروع ہو جاتی ہے. دونوں کو ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہیومنلی جو ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹیولی جو پاسبل چیزیں ہیں پیپر لیک نہ ہو. اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس سال پیپر لیک نہیں ہو. لیکن وہ ہمارے رپورٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ریموٹ ایریاز میں شکایت آ رہی ہے، نقل کی شکایتیں آ رہی ہیں وہاں سے. اچھا، نقل دیکھو نا، میں آپ کو اس نقل کو اسی طرح ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ نقل اچھی چیز ہے. نقل کیا ہے کہ بات سنیں، یہ یہاں کلاس روم سے آپ اس کو سمجھیں. اگر میرے ٹیچر نے کیریکولم کے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں
کلاس روم میں جانے سے پہلے لرننگ آبجیکٹیوز اس نے انڈرسٹینڈ کیے ہیں. فار ایگزامپل بایولوجی کا کوئی ٹاپک ہے تو اس میں لرننگ آبجیکٹیو جو کیریکولم میں لکھے ہوئے بچے کے لیے اور جو ٹیکسٹ بک میں لکھے ہوئے ہیں ان دونوں کو الائن کر کے کیا وہ ڈیلیور کر رہا ہے کلاس روم میں. اگر ڈیلیور کر رہا ہے اور بچے نے بھی سمجھ لیا مینس میرا کلاس روم اینڈ ٹیچر انٹل آر ناٹ افیکٹو, تو اس فینامنا سے ہم ان شارٹ اگر بچہ پڑھ کے آئے گا تو نقل نہیں مارے گا, اور اگر نہیں پڑھ میکینیکلی تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں, لیکن اگر بچے نے بالکل پڑھا ہوا ہے, ٹیچر نے بالکل کانسیپٹ کلیئر کیے ہوئے ہیں اور ٹیسٹ بھی لیتے رہے, فارمیٹیو اسسمنٹ بھی کلاس روم میں ہوتے ہیں. نہیں تو کیا دیہی علاقوں کے بچے جو ہیں وہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور جو پوش ایریا کے اوور آل فینامنا میں کہوں گا کہ میں کیونکہ ڈائریکٹ ڈپٹی ڈی جی ایجوکیشن اسلام آباد میں رہا ہوں, اوور آل فینامنا پوری سوسائٹی کا یہ ہیبٹ بن چکی ہے, بری چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, اس چیز کو کنڈم نہیں سمجھتے. جیسے میرے بچے ہیں, میں چاہوں گا کہ میرے بچے نقل کر کے گریڈ انفلیٹڈ ان آرٹیفیشل گریڈ لے لیں اور پھر اس کی کیا یوٹیلٹی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہمارے ہاں 70% جو اسکول میرے پاس رجسٹرڈ ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو فارمل ایجوکیشن کے ساتھ کوئی ووکیشنل ٹریننگ بھی دیں کہ بچے کی ایجوکیشن نام ہے اس کا ہے کہ لرننگ آف فیکٹس نہیں, ٹریننگ آف مائنڈ ٹو تھنک. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ کیا بچوں میں تھنک الاؤڈ کا کانسیپٹ ہم انکریج کیا ہے کبھی بھی کہ کوئی بچہ کوشچن کرے اس کو ہم انکریج کریں؟ تھنک الاؤڈ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وائل اینی ڈسکشن آن ٹریننگ اور کلاس روم ٹرانزیشن بچے کے ذہن میں کوئی کوشچن ابھرتا ہے یا آتا ہے, کیا وہ ٹیچر انکریج کرتے ہیں کہ بھائی آپ پوچھیں؟ کیونکہ کوشچن جب ایک بچہ پوچھے گا تو پیئرس بھی ان سے بینیفٹ لیں گے. رائٹ. سو صاحب آپ نے بڑی وی آر ڈسکریجنگ سچ اے تھنگس. آلرائٹ, آپ نے بڑا حوصلہ افزائی اقدام ہے, ظاہر سی بات ہے ایفرٹس ہو رہی ہیں, نظر بھی آ رہی ہیں, ای مارکنگ پہ جا رہا ہے, واٹر مارکنگ سسٹم آ رہا ہے. اب سوال یہاں پہ آئے تھے, آپ نے کہا کہ اگر ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو اچھے سے سمجھا کے پڑھا کے کنسیپچوئل چیزیں کلیئر کروا کے بھیجیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر نقل کے اوپر مجبور بچے نہیں ہوں گے. لیکن ان ٹیچرز کی ٹریننگ کس نے کرنی ہے؟ یہ ٹیچرز تو وہ ہیں جو 20 سال سے ایک ہی فارمیٹ ایک ہی فارمولے پہ چل رہے ہیں, 5 ایئر کی تیاری کرواتے ہیں, 25 سوال تیار کرو بچوں, 75 نمبر مارکس لو اور پاس ہو کے واپس آ جاؤ. ویسے کیا ٹریننگ آپ لوگوں نے ان کی ٹریننگ کیسے ہوگی؟ ابھی یہ ہے اس مرتبہ جو پیپر آ رہے ہیں, میں ٹیچر بھی رہا ہوں, سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی رہا ہوں, ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی رہا ہوں, اسلام آباد میں بھی جاب کیا ہے. اس مرتبہ آپ کو وہ 20 جو ہے نا 5 ایئرس کے پیپرز کی تیاری کریں تو آپ کی تیاری ہوگی, وہ نہیں ہے. اس مرتبہ پیپر کانسیپٹ بیسڈ ہیں, ریبرک بیسڈ ہیں, 100% جو لاسٹ ایئر کے لاسٹ ڈیکیڈ کے 100 پیپر ہیں 100% مختلف. ٹیوشن کی بچے اسکول میں بڑی ہیوی فیس بھرتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ٹیچر کی کیا کوالیفیکیشن ہے, ٹیچر نے کیسے بچے کو پریپیئر کیا ہے, یہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. میں یہاں گزارش رکھوں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ آتے ہیں سندھ لٹریسی ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن سیل جسے کہتے ہیں, سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. ہم آتے ہیں یونیورسٹی بورڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر. ہمارا کام ہے اسیسمنٹ کرنا, ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ کرنا, ٹیچرز کی ٹریننگ کرنا, ٹیچرز کی ڈیفیشنسیز کیا ہیں, کلاس روم میں جانے سے پہلے جب ہم کو سلیکٹ کرتے ہیں تو کون سی ٹریننگ دینی چاہیے, سبجیکٹ وائز ٹریننگ دینی چاہیے, جنرک قسم کی ٹریننگ دینی چاہیے. دس از ڈیٹرمنڈ بائی ڈی جی ایجوکیشن, سیکٹری ایجوکیشن. ان کو رکھنا چاہیے, ریفریشر کورسز بھی رکھنے چاہیے, ریشنلائزیشن آف پوسٹنگ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ایک اسکول میں یا کالج میں آپ نے انگلش کے 10 ٹیچرز رکھ لیے ہیں, وہاں فزکس کا ایک ٹیچر نہیں ہے, تو کیسے ٹیچنگ لرننگ افیکٹو نہیں رہے گی. پرائمری اسکول کے لیے کیا ہم ٹیچر کو پراپر میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے پرٹیکولر ٹیچرز کو ٹریننگ دی نہیں دی, کیا سائنس پڑھانے کے لیے دیے نہیں دی, کیا انگلش پڑھانے کے لیے دیے نہیں دی. میں سمجھتا ہوں دس از ہول سم ایکسرسائز ہے. ہمارے ہاں صرف یہ میرا ڈیوٹی کیا ہے کہ مجھے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ تھرو آؤٹ ایئر جو کلاس روم میں ٹیچنگ لرننگ ٹرانزیشن ہوئی ہے, انٹریکشن ہوا ہے, اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے. ریئل سینس میں پھر مجھے اس طرح کے کوشچنس بنانے ہیں, اس طرح کے اسیسمنٹ پیٹرن بنانے ہیں کہ میں اسیس کروں کہ میرا جو پورا سال ایجوکیشن کا جو نظام رہا ہے کلاس روم میں وہ کتنا افیکٹو ہے. تو اگر 80% بچوں نے صحیح جواب دیں, اے گریڈس میں آتے ہیں, مینس وہ 80% صحیح سسٹم رہا ہے. اگر وہ نہیں ہے اور میجارٹی آپ اسٹوڈینٹس سی یا ڈی گریڈ میں چلے جاتے ہیں, آپ یہ ڈیٹرمن کریں
کہ میرا جو کلاس روم میں افیکٹو نہیں ہے. انٹل وی امپروو کلاس روم اینڈ ٹیچر دس فینومینا وی ہیو ٹو فیس. لازمی گورنمنٹ آف سندھ کو کرنا ہے اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے. نہیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تو ہم تو وہ تو آبویسلی اب آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ انلیس یو آر ناٹ شیور کہ ٹیچرز نے بچوں تک ایک پراپر انفارمیشن پاس تھرو کی ہے, ان کو کنسیپچولی ریڈی کیا ہے, ان کو پریپیئر کیا ہے, آپ امتحان کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ ہمارا دیکھو نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیشن شروع اینڈ سیشن اینڈ کا ٹائم دے دیتا ہے. سیشن شروع مارچ میں ہو جاتا ہے, اپریل کے فرسٹ جیسے اس اپریل کے فرسٹ میں سیشن شروع ہو گیا ہے, تو ٹیچر کو پتا ہے کہ مجھے مارچ میں امتحان, بچوں کا امتحان. ٹائم فار ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فار اسکول اینڈ ٹیچرس, ان کے درمیان ایک ہم انہیں سلیبس گائیڈ کرتے ہیں, یہ چیپٹرس ہوں گے یا یہ بکس ہوں گے پرٹیکولر, اس ٹیکسٹ بک بورڈ کے بکس پرٹیکولر سبجیکٹس میں آپ پڑھائیں. لیکن کروانا نہ کروانا یقینی وہ ذمہ داری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی. ڈیفینیٹلی کیونکہ میرے ڈومین میں یہ نہیں آتا ہے کہ میں کس ٹیچر کو پوسٹنگ کروں, کس ٹیچر کو کون سی ٹریننگ دوں, لیکن میرے ڈومین میں یہ ضرور آتا ہے کہ پیپر جو میں لیتا ہوں اس کی اسیسمنٹ کر کے اسٹیٹسٹک نکال کے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چاہے بچہ پریپیئر ہو شیئر کروں. نہیں تو ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, سنک ہونی چاہیے, تاکہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کے متاثر نہ. ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, یہ جو امتحانی مراکز ہیں یہ کیا سوچ کے یا کن بنیاد پر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی یہاں پہ زیادہ رجحان ہے چیٹنگ کا اور یہاں پہ جی کم رجحان ہے, یہ خطرے والے, کیونکہ اس بعد میں جب مارکنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کیسے ریزلٹ کمپائل کرتے ہیں؟ یہ نقل والا بچہ ہے یا یہ وہ بچہ ہے جس نے جی بھرپور طریقے سے تیاری کر کے پڑھا ہے, تو وہاں پہ پھر مارکنگ کا کیا آپ نے طریقہ کار نکالا ہے؟ میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میرا ٹیچر ہے, چاہے پوش ایریا میں ہو, چاہے سلم ایریا میں ہو, چاہے رورل ایریا میں ہو یا سب عرب ایریا میں ہو, میرے ٹیچر کو کریکولم میں جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی رہی بات آپ کے سینٹر کی, تو میں نے دسمبر میں ایک کمیٹی بنائی, ان کو میں نے ایک تو پورا SOP دے دیا کہ یہ کرائٹیریا ہوں گے, پیرامیٹرز ہوں گے سینٹر بنانے کے. اس میں میں کچھ یہ بتاتا ہوں, میں نے انہیں یہ کہا کہ پراکسیمیٹی کا خیال رکھنا ہے, کوئی اسکول سے جو ہے مینس بچیاں ہیں خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں کچھ سینٹر سے دور نہ ہوں, پراکسیمیٹی کا خیال رکھنا ہے. دوسرا اوور کراؤڈیڈ نہ ہو. تیسرا جو لاسٹ ایئر جو ہمارے سینٹرز نوٹوریس رہے اس کو بالکل نہیں کرنا. پانچواں یہ ہے کہ جو بڑے ادارے ہیں جہاں ہم زیادہ بچے اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور وہاں سیکیور بھی ہوتے ہیں, نقل سے بھی پرہیز ہوتی ہے, ان کو ہمیں پرائرٹی دینی. لیکن بات یہ ہے, میں تو کوشش کر رہا ہوں, لیکن اگر میں یہاں یہ بھی کنفیس کروں گا کہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن میں جو افسران ہیں وہ کلرک بنے تھے, کلرک سے بنتے بنتے وہ 18 گریڈ میں آ گئے ہیں. اچھا, لیکن مین بائی انہوں نے اپنا جو گروتھ ہے پروفیشنلزم وہ نہیں ڈیولپ کیا. آئی ایم فیسنگ لاٹ آف ایشوز. اور میں یہ کہوں کہ 18 گھنٹے میں کام کرتا ہوں. میں رات کو 12 بجے بھی جاتا ہوں, رات میں خود جو ہے 12 بجے. مجھے بس ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے, بڑا عاجزانہ سوال ہے, کہ ان سارے مسائل سے بچوں کا اور ان کے پیرنٹس کا کیا لینا دینا ہے کہ کلرک کی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو کے وہ افسر لگ گیا, یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا رولا ہے یا سیکرٹری ایجوکیشن کا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ چیز ہم نے اس کا جو ہے امپیکٹ بچوں تک ٹرانسفر نہیں کیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا سسٹم آ گیا, ای مارکنگ تھا, 40% ہمارا تھریش ہولڈ پاسنگ کا ہے, اور گریڈنگ سسٹم ہم نے نیا کر دیا ہے. یہ میں نے مور دین 100 ویڈیوز, انفارمیٹیو اینڈ ایجوکیٹو ویڈیوز میں نے جو شیئر کی ہوئی ہے اپنے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے, پیجز کے ذریعے. میرا ٹویٹر کا پیج بھی ہے بورڈ کا, فیس بک کا پیج بھی ہے. یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں جی ٹیچرز بھی ایسے ہوں کہ بچوں کی اچھی سے تیاری کریں, اس لحاظ سے جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے نا امپارٹ کریں. انور میرے ہمارے نمائندے ساتھ ذرا ان کی طرف چلتے ہیں. ہم ذرا سینٹرز کی صورتحال یہ جاننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ عموماً یہ شکایت ضرور آتی ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کہیں پر فرنیچر نہیں ہے, بچوں کو جی وہ سہولیات نہیں دی جا رہی, بہت ہی برے حالات میں وہ امتحان دے رہے ہیں, اور نقل کا رجحان بھی کس کس سینٹرز میں ہے ذرا یہ جان لیتے ہیں. انور صاحب ہمیں اوور آل بتائیے گا کتنی شکایات موصول ہوئی ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے؟ فرنیچر کہیں پہ ڈیسک ہے, کہیں پہ چیئر نہیں ہے, یہ بھی ایشوز آتے ہیں, کہیں پر پرچہ بڑا لیٹ ملتا ہے, تو اب تک کیا شکایت موصول ہوئی ہیں؟
जैसे अगर शिकायत की बात करेंगी तो सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई है लोड शेडिंग की, और लोड शेडिंग के हवाले से तालिब इल्मों को खासी मुश्किलात का सामना रहा। कराची में अमूमन जो है वो के इलेक्ट्रिक का अपना एक वो भी है लोड शेडिंग का शेड्यूल है शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मज़ाफाती इलाकों के अंदर। तो घरों के अंदर बाद इलाके ऐसे हैं शहर के मुख्तलिफ जहाँ 6 से 8 घंटे, बाद इलाकों के अंदर 7-7, 8-8 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। तो उस दौरान तालिब इल्म की कारकर्दगी मुतासिर होती है। बाद इम्तिहानी मराकज़ पर जब तालिब इल्म पहुंचते हैं तो उनको खासी मुश्किलात का सामना रहता है। अलबत्ता निजी स्कूलों के अंदर सूरत हाल बहुत बेहतर है। निजी स्कूलों के सेंटर को देखेंगे तो मॉडल सेंटर के तौर पर सामने आए। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल में जिस तरह मौजूद जिला बस्ती के अंदर ये सबसे बड़ा इम्तिहानी मरकज है। यहाँ पर बड़ी बड़ी क्लास है, हमारा क्लास है। अलबत्ता सरकारी स्कूलों की हम बात करेंगे तो बाद सरकारी स्कूलों के अंदर तो बिजली मौजूद थी, लेकिन महकमा वर्क्स की जानिब से जो इलेक्ट्रिक महकमा वर्क्स डिपार्टमेंट है सूबा सिंध का, उसकी जानिब से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं किया गया। और स्कूलों के साथ साथ बास कमरों के अंदर हमने अंधेरा भी देखा, बास क्लासों के अंदर खिड़कियां भी टूटी हुई थी। तो ये मजबूर ठीक है, अनवर आप हमारे साथ रहेगा। चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपने सुन लिया, मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब इम्तिहानात से पहले कोई टीम जाती है, सेंटर्स का विजिट करती है, सर्विलेंस होती है कि सेंटर इस काबिल है भी कि यहाँ पर बच्चे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? सर इसमें काफ़ी प्रोसेस है। हमारी टीम विजिट भी करती है, चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, और स्कूल जो हमारे इंतज़ाम है, डायरेक्टर हैं या डीजी है, उनसे हम नाम भी लेते हैं स्कूल्स के, और उसके बाद हमें मालूम होता है कि फर्नीचर जहाँ जहाँ शार्ट फॉल है। तो इस साल भी मैंने 30,000 टेबल्स एंड चेयर्स प्रोवाइड की हैं। और ख़ास तौर पे हमें जो फर्नीचर की डेफिशिएंसी होती है वो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस में होती है, और हमारी प्रायोरिटी ये होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस को हम सेंटर बनाएं, वो बना लेते हैं। लेकिन बोर्ड का ये जिम्मेदारी है बेहतरीन माहौल देना है, बच्चों को चेयर्स देनी है, और बिजली की प्रोविजन होना चाहिए, पानी का प्रोविजन होना चाहिए, अच्छे टीचर्स हमारे इन्विजिलेटर्स हो, अच्छा सेंटर सुपरिटेंडेंट हो जो बच्चों को गाइड कर सके, वो हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मुसलसल हिमसेल्फ राब्ते में रहा हूँ उनके इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे से, वो भी मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस उन्हें कंपनी देते रहे। लेकिन बहुत बड़ा शहर है कराची, कहीं कहीं ये तो बड़ा एक मसला है ना, हम देख रहे हैं पूरे कराची का ये मसला है। अगर सेंटर को देनी पड़ जाएगी तो फिर उस एरिया में सबको ही भी लाइट देनी पड़ जाएगी कि इलेक्ट्रिक की ज़ाहिर एक सेपरेट इशू है। ये बताइएगा जहाँ सेंटर होता है उनको ज़ाहिर है कुछ अमाउंट तो दिया जाता हो, कोई बजटिंग होती होगी सेंटर की मद में, तो जनरेटर क्यों यकीनी क्यों नहीं बनाया जाता कि इतने आवर्स के लिए जनरेटर क्यों नहीं रेंट पे लिए जा सकते? डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो आउटेज ऑफ बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये नॉट मोर देन को 5% या समथिंग होगा। मैं फिर भी राब्ते में रहता हूँ, और ये भी अच्छा आइडिया है, इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एंड आई होप कि आप 1-2 दिन में से मजीद मेक श्योर करेंगे, इंतजामात मजीद बेहतर हों इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और ये तो एक हर साल की कहानी है, और हम हर साल आपको रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन विल कीप फॉलोइंग इट एंड विल कीप गिविंग यू द अपडेट्स। यहाँ पे लाएंगे ब्रेक, और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुरू किया था काम, वो दुनिया के कोने कोने तक ऐसे पहुंचा कि लोग अब परेशान हैं महंगाई से। और सारा अब पहले तो हमें ये बात कहा जाता था जी पेट्रोल महंगा हो गया, अब लोग कहते हैं जी जंग हो रही है, जंग की वजह से तेल की भाई आपको मालूम है कि तेल की सप्लाई कितनी मुतासिर हुई कि नहीं, लेकिन दुकानदार जो है ना उनकी मनमानी के लिए कोई भी तौजी, ये आपने गोल्डन बात कर दी है। जल्जला आ जाए तो सब्जियां महंगी, सैलाब आ जाए तो सब्जियां महंगी, रमजान आ जाए तो सब्जियां महंगी, और अब खैर से जंग आ गई है, अल्लाह रहम करे तो अब सब्जियां महंगी। अभी तो सीज फायर है, अब लाहौर में आप सुने कि चिकन और टमाटर समेत मुख्तलिफ सब्जियों के रेट में इजाफा हो गया। लाहौर में चिकन 600 रुपए फी किलो, जबकि टमाटर जो है वो अराउंड 200 रुपए फी किलो मिल रहा है। लहसुन की जो सरकारी कीमत है 550 रुपए है, जबकि मार्केट रेट 600 रुपए किलो है। बात फिर वही है कि सरकारी निर्ख के ऊपर कोई दुकानदार अमल करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मनमानी के रेट हैं, पोश इलाकों में ज्यादा रेट हैं, और जो बाकी सबब वाले इलाके हैं वहां पर मर्जी के रेट। चलें जी, तो बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं इस वक्त लाहौर से अलमास खान और काशिफ, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ मौजूद है फैसलाबाद से। तो पहले क्या करें, लाहौर चलते हैं? पहले लाहौर चलते हैं। अलमास बताइएगा इस वक्त कहाँ पर आप मौजूद हैं? और लाहौर में तो हम ये देखते हैं कि बड़ी स्क्रूटनी है, वो सलमा साहिबा हमेशा हमें सड़क पे नजर आती हैं अब ये क्रैकडाउन करते हुए, उसके बावजूद भी ये इतना लेवरेज मिल गया दुकानदारों को कि अपनी मनमानी के रेट चला रहे हैं।
بالکل جی، یہ سائم لاہور میں بھی کراچی کی طرح قیمتوں میں اضافہ ضرور ہوا تھا، لیکن پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں جب 135 روپے فی لیٹر کمی آئی، اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پیرا فورس ہے جو اس موجودہ پنجاب حکومت نے یہ بنائی ہے، وہ جگہ جگہ جا کے سلما بٹ کے ساتھ وہ کرتی ہیں، چھاپے مارتی ہیں، اور یہاں پہ اس کی وجہ سے قیمتوں میں خاصی کمی آئی ہے۔ ٹماٹر جو آج لاہور کے مختلف علاقوں میں بک رہا ہے وہ 120 روپے سے 150 روپے فی کلو تک بک رہا ہے، لیکن اگر 150 روپے بھی ہے تو وہ یقیناً کراچی سے تو 50 روپے کم ہے۔ اور جہاں پہ میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گی کہ کیسے یہ میکینزم وہاں پہ کیسے کام کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ کے آج کل آورز کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی 9 بجے نہیں بلکہ جب تک پولیس آئے گی تب تک مارکیٹ آورز ہیں، پولیس کے آنے تک مارکیٹ کھلی ہے۔ ذرا مجھے بتائے گا، یہ چھاپے تو پڑتے ہیں لیکن جرمانے بھی ہوتے ہیں، ڈیٹرنس کیا ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے چھاپے پڑے اس کے بعد دوبارہ سے وہ انہی پرائس میں بیچنا شروع کر دیں، ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ لاہور میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن جس کا نام دیا جا رہا ہے وہ 8 بجے تک ہے، تو 8 بجے جو یہاں پہ ہر طرح کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ تو میں نے مثال دی تھی، سبزیوں کی دکانیں بھی 8 بجے یہاں پہ بند ہو جاتی ہیں۔ الماس، میں نے وہ مثال دی تھی، میں بات یہ کہہ رہی ہوں کہ کس طریقے سے جرمانے ہو رہے ہیں، جرمانوں کی تعداد بتائیں تو پتہ چلے کہ واقعی یہاں پہ سرکاری نرخ میں پھر چیزیں مل رہی ہیں۔ ہاں جی بالکل، یہ سرکاری نرخ یقیناً ایک لسٹ آتی ہے، اور آج جو سرکاری 2 طرح کی لسٹ ہوتی ہیں، ایک تو جو ہول سیل منڈی ہے، سبزی منڈی ہول سیل، وہاں پہ ٹماٹر 100 روپے فی کلو کا انہیں ملا، یعنی 500 روپے کا ایک دھڑی ملا ہے۔ یہاں پہ جب ان کو کرایہ ورایہ ڈال کر یہاں پہ آتے ہیں تو انہوں نے 120 روپے بیچا ہے، لیکن یہاں پہ اسی بازار میں ہم نے دیکھا کہ چند ایک دکانیں ہیں جو 130 روپے 140 روپے اور وہ درجہ اول کا بول کر 150 روپے بھی اینٹ رہے ہیں اپنے گاہک سے، لیکن جو سرکاری یہاں پہ بازار لگے ہوئے ہیں وہاں پہ 100 روپے فی کلو ہے۔ اسی طرح پیاز، میں اس سے پہلے آپ کو سائم بتا رہا تھا کہ ان کی قیمتیں 200 روپے تک گئی تھی، یقیناً گئی تھی، لیکن جب 135 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آئی تو پھر اس کے بعد پیرا فورس نے یہاں پہ آ کے چھاپے مارے اور ان کو یہ تو لاہور کی سچویشن۔ الماس ہمارے ساتھ رہے گا، ہم ذرا فیصل آباد کی سچویشن بھی جان لیتے ہیں۔ کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف، آپ بتائیے گا، ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، کیا ریٹ چل رہے ہیں ٹماٹر کے، لہسن کے فیصل آباد میں؟ جی بالکل، جو فیصل آباد کی صورتحال ہے وہ بالکل لاہور کے برابر ہی پہنچ چکی ہے۔ جو اچھا ٹماٹر ہے وہ بھی 150 روپے جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو ہلکا جس کو 2 سے 3 قسم کا ٹماٹر ہے 80 روپے سے لے کے 150 تک جو ہے فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز جو ہے، پیاز کی قیمت چند روز قبل جو ہے وہ 30 روپے تھی، لیکن اب جو ہے وہ جو مارکیٹیں لگائی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، اس وقت جنگ بازار جو ماڈل بازار میں موجود ہوں، 58 روپے جو ہے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں اس کی قیمت 70 سے 80 روپے فی کلو تک جو ہے پہنچ گئی ہے۔ جیسے ہی پیٹرول کی قیمت بڑی تھی، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا تو قیمتیں اسی رات ہی بڑھا دی گئی تھی، لیکن قیمتوں میں 80 روپے پیٹرول کم کیا گیا، 135 روپے ڈیزل کم کیا گیا، پھر جو پیٹرول کی قیمت دوبارہ 12 روپے کم کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے قیمتیں اسی جگہ پر برقرار ہیں۔ جو حکومتی جو کنٹرول ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لہسن کی اگر بات کر لی جائے تو لہسن اس وقت جو چائنا کا آ رہا ہے وہ عام مارکیٹوں میں اگر 560 ہے اس مارکیٹ میں، لیکن اس معیار کا نہیں ہے، اوپن مارکیٹ میں 700 تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ تو ٹماٹر کی قیمت جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 150 تک پہنچ گئی ہے، بھنڈی جو ہے وہ 200 پر پہنچ گئی، کیلا بھی، کہ کوئی بھی اگر سبزی ہے وہ ایک لال نوٹ یا 2 لال نوٹ دکھائیں تب ملتی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ کاشف الماس، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور اور فیصل آباد سے ساری سچویشن ہے جناب۔ ہم لیں گے یہاں پر ایک بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، اسٹے دیئر ود اس۔ انتہائی افسوسناک واقعہ میرپور خاص میں پیش آیا ہے۔ نجی میڈیکل کالج میں ٹیچر کی
طالبہ سے ہراسانی اور پھر خودکشی کا معاملہ ہے یہ، اور پولیس نے نامزد ملزم یعنی جو ٹیچر ہے عابد لغاری اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے گزشتہ 2 سال سے نجی میڈیکل کالج میں بطور فارمیسی لیکچرر پڑھا رہا تھا، اور طالبہ کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق طالبہ کو سینے میں بائیں جانب گولی لگی اور اس کے دل کو نقصان پہنچا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ تو ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ ہی دیر میں، لیکن ابھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ایس ایس پی صاحب، ان سے ذرا جان لیتے ہیں۔ سید فدا حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فدا صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہ جو میرپور خاص میں بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، ملزم کی گرفتاری کن شواہد کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی ملزم کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، بلکہ ایک نہیں، ہم نے 2 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ اس ایف آئی آر میں 5 ملزم جو ہے وہ نامزد ہیں، جس میں سے 2 نے بیل کرائی ہے اور 3 میں سے 2 کو ہم نے گرفتار کر لیا، جس میں سے جو مرکزی ملزم ہے عابد لغاری جو کہ ٹیچر ہے، جس کے اوپر کی ایلیگیشنز ہیں، اور اس کو گرفتار کر کے ہم نے اس کی تفتیش جو ہے نا وہ شروع کر دی ہے، اور اس میں سے کچھ بنیادی ہمیں معلومات جو ہے نا وہ اکٹھی کی ہے ہم نے۔ آپ سے میں بعد میں پوچھوں گی 5 لوگ کون ہیں، لیکن دوسرے مجھے سب سے پہلے بتائیں بنیادی واقعہ کیا ہوا، طالبہ نے خودکشی کی ہے کہ نہیں، اس کے پاس پسٹل کہاں سے آئی، یہ تمام تر واقعات کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ خودکشی پہلے رپورٹ ہوئی تھی، جو ان کے پاس ویپن تھا، جو پسٹل ہے وہ ان کے والد کا ویپن ہے، اور اس کا لائسنس بھی ہم نے ان سے مانگا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہم ویریفائی کرائیں گے۔ تو جو ان کے والد کا پسٹل تھا، اس پسٹل سے اس نے اپنے آپ کو فائر کیا تھا، جو رپورٹ ہوا ہے ابھی۔ رائٹ، اب ذرا ملزمان پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ 2 نے بیل کروا لی، بیل کن بنیادوں پر کروائی، اور جو مرکزی ملزم ہے وہ ابھی آپ کی کسٹڈی میں، اور اس سے کیا معلومات آپ حاصل کر رہے ہیں؟ جی 2 جو ملزم ہیں ان میں سے پرنسپل اور اس کی جو وائف ہے، ان کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ جی یہ بھی اس میں شامل تھے، ان کو ہم نے کمپلین کی اور انہوں نے ہماری کمپلین کو نہیں سنا، تو اس بنیاد پہ انہوں نے ان کو نامزد کیا ہے۔ تو ان سے تفتیش کی جائے گی اور شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ باقی جو مرکزی ملزم ہے وہ عابد لغاری ہے، جو کہ ٹیچر ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جو عبد الرحمان ہے، جو کہ اریسٹ ہو چکا ہے، اور ابھی ایک اور ملزم ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ہے عبداللہ جس کا نام ہے، وہ ابھی جو ہے اریسٹ ہونا باقی ہے۔ امید ہے کہ اس کو بھی بہت جلد جو ہے گرفتار کیا جائے گا۔ اچھا، تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بھی بہت کچھ بتا سکتی ہو، تفتیش کا رخ چینج ہوتا ہے؟ دوسرے مجھے بتائیں، آپ نے 5 لوگوں کا ذکر کیا، 2 آپ نے کہا ایک اسکول کے پرنسپل، ایک یہ ملزم، باقی لوگ کون ہیں، ان کی کیا انوالومنٹ رہی اس کیس میں؟ جی جو 2 ملزم ہیں، جو پرنسپل اور اس کی وائف ہیں، ان پہ ایلیگیشن یہ ہے کہ جی ان کو کمپلین کی گئی تھی اور انہوں نے ہماری کمپلین کو نہیں سنا، جبکہ جو مرکزی ملزم ہے ٹیچر ہے، اس کے اوپر سب سے اہم الزام ہے کہ جی اب تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کوئی پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کی تھی اسٹوڈنٹ سے، تو اس پہلو کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور باقی جو پہلو ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ہراسمنٹ کے کون سے عوامل جو ہے نا وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اور جی 2 اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اسی کلاس فیلو ہیں، فہمی دارنگاری کے 2 کلاس فیلو ہیں، جن میں سے ایک جو ہے نا وہ انڈر اریسٹ ہے، اور دوسرا انشاءاللہ امید ہے کہ جلد اریسٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فدا حسین صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے نکالا، اور افسوس ہوتا ہے ایسی واقعات، انسان تو نہیں کہہ سکتے ان کو درندہ صفت یا کوئی اس طرح کا نام دیں۔ سائم، آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن ون تھنگ، دیکھیں یہ یونیورسٹی کا معاملہ ہے، یونیورسٹی میں بڑا ایک انکلوزڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، بڑی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے جو اب تک رپورٹ ہوا ہے کہ اس طالبہ نے رپورٹ بھی کیا تھا پرنسپل کو، اور ظاہر ہے جو ان کی وائف ہے ان تک یہ بات گئی تھی، یہ نہیں کہ طالبہ نہیں بتا رہی تھی، اور کئی عرصے سے اس ہراسانی کا شکار تھی۔ پھر وہ ٹیچر بلیک میل بھی کر رہا تھا، پیسے بھی مانگ رہا تھا اس لڑکی سے، اور اس لڑکی نے بعد میں خودکشی کر لی، جو اب تک رپورٹ ہو رہا ہے۔ چلیں جی، ویل کیپ فالوئنگ دا اپڈیٹس اینڈ ویل لیٹ یو نو۔ اور یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم، ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔